अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल का नाम है मन आज़रदा मताए ज़ीस्त। सीज़न 2 है मताए जहाँ है तू। मुसन्निफ़ा है एस मरवा मिर्ज़ा। किस्त नंबर 15। फाइनली वो वापस पहुंच चुका है। दुआ है दोनों एक पुरसुकून और अच्छी ज़िंदगी बसर करें। मिकाइल अपने कमरे की बालकनी में कॉफी का कप लिए खड़ा हुआ था। अरूप की बताई बात का जवाब देते हुए बोला। दूसरी सिमत वो भी लॉन में लगे झूले पर बैठी थी। आमीन, लेकिन मिकाइल कुछ ऐसा है जो हाले किसी को नहीं बताती। आप उसके बेस्टी हैं, आप ही पूछें। मुझे ऐसा लगता है जैसे मूसा भाई उसे ख्वामखा टेंस करते हैं। इन 6 सालों में किस तरह वो हंसती मुस्कुराती हाले चुपचाप से संजीदा और हकीकत पसंद हो गई। मैं उसकी गवाह हूँ। मैं उसे बहुत सारा मुतमईन और खुश देखना चाहती हूँ। अरूप के वसवसे और ये फिक्र मैकी की पेशानी पर शिकने ले आई। दिल था कि बुरी तरह कांपा। आंखों में ज़िया की लहर भी पूरी कुव्वत से बेदार हुई तो गोया वो आग जो वो समझता था उसने और हाले ने सीने में जज़ब कर ली है तपश बाहर पहुंचाने लगी थी। कितने ही रंग उड़ से गए। ये सब तुम्हारी गलत फहमी है अरूप, इंशाअल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब वहम है तुम्हारे। और जहाँ तक बात है संजीदा और हकीकत पसंद बनने की, तो ये वक्त का तकाजा है। ये नेचुरल है। वो दोनों एक दूसरे के हैं और देखना बहुत खुश रहेंगे। अपने मुंतशिर दिल की गैर होती हालत पर काबू पाते हुए वो पुख्ता लहजे में पूरे यकीन के संग अरूप की गलत फहमी मिटाने की कोशिश में था। इंशाअल्लाह, लेकिन मुझे कुछ भी नॉर्मल नहीं लगता मिकाइल। आप आ जाए ना, फिर हम मिलकर ज़रूर बात करेंगे दोनों से। वो बंदा क्यों है ऐसा, क्या मसला है उसे हाले से। मैं ये जानकर रहूंगी और दोनों के बीच की परेशानी हटाऊंगी। अरूप जो अपनी सिमत से हाले की फिक्र में इतनी मुतहरिक थी, मिकाइल को नई परेशानी से दो चार कर गई। आगे क्या कम मसाइल थे जो अब अरूप के दिलो दिमाग के वसवसे भी हटाने का काम आ पड़ा था। अरूप, ये उन दो का ज़ाती मामला है। हम एक हद से ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। मिकाइल की आवाज़ ना चाहते हुए भी सख्ती में लिपटी महसूस हुई। तभी अरूप थोड़ी बुझ सी गई। हम गैर नहीं हैं मिकाइल, हाले बहन है मेरी और रुखसती का भी डन हो जाएगा कल। बस हर सूरत रुखसती से पहले मैं उन दो के बीच का तनाव हटाकर दम लूंगी। अरूप का हतमी फैसला और एक ही मौक़िफ़ पर डट जाना मिकाइल को तशवीश में गर्क कर गया। मेरे आने तक कुछ मत करना, देख लेंगे मिलकर। अरूप को काल ना कर पाया तो खुद ही नरमी से समझाते हुए बोला। अरूप सर हिलाते मान गई, मगर मिकाइल की नादानिस्ता एक और उलझन बढ़ा बैठी। तकिए पर सर रखकर मुस्कुराती हुई हाले खुश तो थी। खुशी अधूरी सही पर निशात अंगेज लम्हे की असर आफरीनी ने हर उदासी से पुश्त डाल दी। क्यों वो मूसा के सामने जंबिश तक की रवादार नहीं रहती थी। क्यों उसने 6 साल की तकलीफ इतनी आसानी से माफ कर दी। वो मूसा से खुद कहाँ दूरी चाहती थी। इसी को तो मोहब्बत की बुराई थी। हजार रंजिश हो मगर कशिश शकल को भी मात देती कशिश है उसकी। फिर उन दो के बीच तो निकाह जैसी बेपनाह करीबी डोर जुड़ी थी, जिसके बाद सजा में कमी होना तो फर्ज बनता था। जब आपका ख्याल गुलेबाज की खुशबू की तरह बेइख्तियार नंगे पांव मेरा ताक़ुब करता है तो मैं ज़मान और मकान का हर एहसास भूल कर दुख की पिघलती जर्द धूप में अपने हर एहसास के साथ मंजमद होने लगती हूँ। मैंने बहुत वक्त दूर रखना था आपको खुद से मूसा, लेकिन ये क्या कर दिया आपने। और फिर अब ये सब का मुझे आपको सौंप देने का फैसला। मैं क्या करूं मूसा, आप सुधर नहीं रहे और मैं आपसे खुद दूर रह रहकर थक चुकी हूं। खुशी तो एकदम कहीं दबने लगी। फोन की बेल पर हाले का ध्यान मुंतशिर हुआ। मूसा की कॉल पर वो चेहरे पर संजीदगी की छाप लगाए कॉल उठा चुकी थी। तुम मोहब्बत करती हो मुझसे, इश्क नहीं करती। मूसा की कॉल उठाते ही लगाते नए इल्ज़ाम पर हाले हैरत और इस्तराब में लिपटी। इससे पहले कुछ कहती वो मजीद बोलकर उसकी आवाज़ सल्ब कर गया। मेरे सिवा तुम्हें जो भी दरकार होगा सरासर ख्वार होगा। तो मुझसे मेरी तरह का इश्क क्यों नहीं कर लेती। चित बेड पर लेटा वो एक हाथ सीने पर जमाए दूसरे से फ़ोन थामे ताकीद किए दिल चला मुस्कुराया। मुझे नहीं करना। न रूठेपन से वो सर तकिए पर धरे बहुत नाराज़गी से बोली। जिनसे मोहब्बत हो जाए ना हाले, उनके लिए हमें अपने एहसासात जज्बात और ख्वाहिशात बेच कर उनकी मर्जियाँ खरीद लेनी चाहिए। और फिर मोहब्बत में 2 तस्बीहात लाजिम हो जाती हैं, एक महबूब के नाम की, दूसरी जैसे महबूब कहे पढ़ बिस्मिल्लाह। मैंने तुम्हारे सिवा हर शय भुला दी, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुम अपनी जिद पर कायम रही तो ना खुद सुकून से रहोगी ना मुझे रहने दोगी। मूसा की आवाज़ मध्यम और लहजा यास ज़दा था।
آپ کیا بول رہے ہیں؟ کہاں سے سیکھ رہے ہیں یہ فلسفی باتیں؟ مجھے صرف اتنا علم ہے کہ آپ مجھے بیجا اداسیوں میں جھونک رہے ہیں۔ میں اتنی شدت پسند محبت کا کیا کروں موسیٰ؟ نہیں سہ سکتی اپنوں کی جدائی، مہکی سے لا تعلقی۔ مجھے سب چاہیے اپنے پاس، میں کسی کو نہیں کھونا چاہتی۔ حالے خالی آنکھیں لیے اپنے الجھن الفاظ میں ڈھال کر جو کہہ گئی وہ موسیٰ کے چہرے پر درج اندھیرے میں اضافہ کر گیا۔ حالے، why you don't understand my situation یارا؟ بات نہیں کرنا چاہتا تم سے مزید، اب تم ایک سنگ دل بیوی ہو۔ بائے۔ سخت بیزار ہو کر وہ سرپھری کو غمگین ہو کر دکھی کرتا فون بند کر گیا۔ اگلے روز سب جلال ولا جمع ہوئے تھے۔ بہت سے خوبصورت فیصلے متوقع تھے۔ لاؤنج میں سب کے کھلے اور تر و تازہ چہرے کسی نئی خوشی کی نوید تھے۔ آج یہاں سب تینوں شادیوں کے لیے حتمی فیصلہ اور آپسی رائے کے لیے جمع تھے۔ خیر سے میکائل بھی کل آنے والا تھا، تو آج سب اسی لیے جمع ہوئے تھے تاکہ دونوں رخصتیوں کے ساتھ ساتھ حذیفہ اور ارما کے نکاح کا بھی دن رکھا جاتا۔ میں تو دن گن رہی تھی، سچ میں اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ یہ دن آئے۔ بس ایمل آپی اور حمان بھائی اب ہمیں ہماری امانت دے دیں۔ خوشی سے ہمکتے انداز میں اپنی والہانہ محبت کے سنگ خواہش کا برملا اعتراف کرتی نور نے ہی اس خوبصورت سی ریت کا آغاز کیا۔ ہر کوئی راضی اور رضا مسکان کے سنگ نکھرا ہوا تھا۔ اور ہمیں بھی ہماری حالے اور ارما دے دو تاکہ ہم اب اپنے بچوں کی بہت سی خوشیاں دیکھ سکیں۔ شانزے نے بھی دل فریب سی خوشی میں نور کی بات سے بات بنا کر مان سے جلال ولا کی دونوں شہزادیاں مانگی، اور ایمل اور حمان کے چہرے پر درج سکون اور سکھ اس بات کا ترجمان تھا کہ وہ دونوں ہر میدان کی طرح والدین کے امتحان میں بھی سرخرو ہونے والے تھے۔ کتنی جلدی وقت پنکھ لگا کر اڑتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ تینوں بیٹیوں کا ایک ساتھ فرض پورا ہو رہا تھا، اور والدین کسی بھی طبقے کے ہوں اس معاملے میں اپنی خوشی چھپائے نہیں چھپا پاتے۔ بیٹی تو جب آنگن میں اترتی ہے تبھی اس کو اس کے پیا دے سدھارنے کی فکریں اس کے ماں باپ کو لگ جاتی ہیں۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، میری تینوں بیٹیاں بہت اچھے ہمسفر اور گھر کو پائیں گی، یوں جیسے اپنے ہی گھر سے دوسرے اپنے گھر تک کا سفر۔ وہ آپ کی امانتیں ہیں، اور جب آپ چاہیں ہماری تینوں بیٹیوں کو لے جا سکتے ہیں۔ حمان کی آواز میں فرض سے سبکدوشی پر نمی سی اتری، مگر اس کی آنکھیں بہت خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ ارما سے پوچھ لو تم دونوں تاکہ پھر ہم میکی کی واپسی پر منعقد ہوتے کل رات والے ڈنر پر باقاعدہ شادی اور رخصتی کی تاریخ رکھ دیں۔ نیک کام میں دیر کیسی؟ ویسے بھی ہور بے چین ہے کب یہاں سے سگنل ملے اور محترمہ ود فیملی ٹپکیں۔ تمام اطراف کی دل کی اتھاہ گہرائی سے ملتی رضامندی پر جلال صاحب نے دانستہ قربان سا لہجہ اپنا کر مسکراہٹوں اور خوشیوں کے سلسلے کا آغاز کیا۔ وہ جانتے تھے حمان اور ایمل ارما سے پوچھے بنا فیصلہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم آج ہی بات کر لیں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ ہم سب کے بچوں پر اپنا کرم کرے، یہ تینوں شادیاں خیر و برکت کے ساتھ خوشیوں کے طویل لامتناہی سلسلے کا باعث بنے۔ تمام بچے اپنی ازدواجی زندگی کو شعور و محبت سے سمجھیں اور ہمیشہ خوش و آباد رہیں۔ فیصل صاحب نے میٹھی سی مسکان کے سنگ دعا کی اور ہر فرد کا دل آمین کہہ اٹھا۔ مجھے سچ میں بہت بھوک لگ رہی تھی، اللہ آپ کا بھلا کرے جو کھانے کے لیے رک گئے۔ آج تو ایکسٹرا چوہے کود رہے ہیں۔ سنا میں زیادہ سارا کھاؤں گی اور آپ نے خبردار جو میرے نوالے گنے۔ یونیورسٹی سے واپسی پر وہ ارما کو کالج سے پک کر لیتا تھا۔ آج اس کی چھٹی تھی، تبھی وہ سیدھا گھر جانے والے تھے، مگر پھر خود ہی حذیفہ نے گاڑی ایک فوڈ پوائنٹ کے باہر روکی اور ارما کا کھانے کی جگہ گاڑی رکنے پر خوشی سے یقیناً 2 کلو خون بڑھا۔ ارما کا گاڑی سے نکل کر ندیدوں کی طرح تاکید کرنا حذیفہ کو بھی ہنسا چکا تھا۔ اس پاگل کی باتیں انجوائے کرتا وہ ساتھ ہی اندر بڑھا۔ اچھی ٹریڈیشنل جگہ تھی اور ماحول بھی خاصا پر لطف تھا۔ ارما نے اپنی پسند کی ساری چیزیں انگلیوں پر گن کر بتائیں اور حذیفہ تو اس کی لسٹ سے ہی رچ گیا۔ اس نے اپنے لیے ہلکی پھلکی فرائیڈ فش ہی منگوائی۔ ویٹر دونوں کو دیکھتا ہوا مسکرا کر آرڈر لیے چلا گیا۔ حذیفہ کی نظریں اپنے ارد گرد دیکھتی ہوئی ارما پر تھیں۔ آج گھر میں ہماری شادی کی بات ہو چکی ہوگی یقیناً، تم نے مجھے واقعی ہاں کہتی تھی نا؟ اس سرپھری کا کیا بھروسہ کہ بیچارے حذیفہ کو زج کرنے کو مکر ہی جاتی۔ کیا میں نے ہاں کہی تھی؟ ارما مصنوعی شرارت اوڑے پر سوچ انداز میں بولی۔ ارما آئی ایم سیریس۔ حذیفہ دانت پیس کر خفیف سا بگڑ کر اسے گھورا، جو بالکل بھی سنجیدہ نہ ہوئی۔ البتہ اس کی شرارتی حمان جیسی گرے آنکھیں ضرور کسی نئے تبسم کی تیاری میں سرگرم لگیں۔ میں بار بار ہاں نہیں کروں گی، ایک ہی بار اتنی مشکل سے کی۔ بے نیازی سے کندھے اچکائے وہ ذرا سنجیدہ ہونے کی کوشش میں بولی۔ حذیفہ ٹیک چھوڑے دونوں کونیاں ٹیبل پر رکھ کر تھوڑا سا جھکے ارما کی سمت دیکھ کر اسے بے چین کر رہا تھا۔ کیا میں تمہیں اچھا نہیں لگتا؟
حذیفہ کی سنجیدگی اس کی بے چین دھڑکن کے سنگ بولی تھی اور ارما کے چہرے پر بھی اس عام سے سوال پر بہت خاص الجھن اترتی دکھائی دی۔ ایسا تو نہیں کہا اب میں نے، ارما جواب دیتے ہوئے جھنجھلائی۔ جانتا ہوں، لیکن کبھی کبھی سنجیدہ ہونا بھی فرض ہوتا ہے انسان پر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم بھی اپنے دل میں میرے جیسے جذبات پیدا کرو، لیکن کم از کم تمہیں مجھے مطمئن تو کرنا چاہیے نا۔ نہ اور ہاں کے بیچ مت لٹکاؤ مجھے۔ کیا میرے سچے جذبات کی کوئی تپش تمہارے دل تک نہیں پہنچی کبھی؟ حذیفہ کا انداز بے لچک، چہرہ کچھ سپاٹ اور آواز سراسر بوجھل تھی۔ وہ بھی حذیفہ کی سمت سے پہلی بار یوں پوچھے سوال پر ہونک سی شش و پنج میں مبتلا لگی۔ یہ سوال اسے آج سے پہلے تک ایک اضافی اور بے فائدہ شے لگتا، مگر آج یہ سوال اور سوال کرنے والا دونوں ہی اہم تھے۔ اگر کہوں کہ نہیں پہنچی تو؟ آنکھوں میں تجسس بھرے وہ حذیفہ کی اداسی بڑھاتے آنکھیں اب چھوٹی کیے بولی۔ حذیفہ نے ابرو اچکا کر برہم سی نگاہ سے گھورا اس کو۔ تو پھر کدو ہی ہو تم۔ منہ بسور کر آیا جواب ارما کی مسکراہٹ کا سبب تھا۔ وہ مسکان دبا گئی۔ میں آپ کی دوست بن کر رہ لوں گی، اداس نہ ہو، اس سے زیادہ میرے سے کوئی امید نہ رکھیں حذیفہ جی۔ میں بہت ہی جگہ ٹائپ بندی ہوں، تو میرا مشورہ ہے اپنے ارمانوں پر پہلے ہی آنسو بہا لیں، بعد میں تو آپ کو ٹیشو بھی نہیں ملنا۔ تو ارما بی بی، آپ نے قسم اٹھا لی تھی کہ سب کرنا ہے پر اس مسکین کا بھلا نہیں کرنا۔ حذیفہ کو تو ابھی سے دل کے گرد طغیانی محسوس ہوئی۔ ارما اسے ایک ویمپائر کے روپ میں دکھائی دینے لگی۔ بیچارے کو آنکھیں ملنی پڑی، تب جا کر یہ خونخوار خواب ٹوٹا۔ ارما لنچ کے بیچ بھی دبی دبی مسکان دبائے حذیفہ کی تپے ہوئے گال دیکھ کر محظوظ ہوتی رہی۔ دل تو کیا جان تک سیک پہنچ چکا تھا حذیفہ کی انمول محبت کا، مگر وہ اس بندے کو پاپڑ بیلنے کے بعد ہی اپنی کیفیت کا ادراک کروانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس نے آج پہلی بار چپکے سے حذیفہ کی روٹھی سی معصوم آنکھوں کا صدقہ اتارا۔ ہائے صدقے قربان، ماشاءاللہ، کب سے انتظار تھا مجھے اب ان پدوں کی خانہ آبادی کا۔ یہ نیوز سنا کر تو دن بنا دیا آپ نے مما۔ کچن کاؤنٹر پر چڑھ کر بیٹھے ہینڈسم سے عامر صاحب نوڈلز کھاتے ہوئے مما جان کا پیار لیے مسکرا کر اپنے کام پر لگ گئے۔ البتہ وہ سویٹ سی طبیب صاحبہ منظر عام پر آئیں تو آج بھی حسن کی فراوانی لیے محترمہ کا ثانی دوم نہ ملتا۔ گزرے 6 سالوں میں وہ بھی پہلے سے زیادہ بڑی اور پیاری ہو گئی تھی، اوپر سے چھوٹا سا بھام جیسا یہ پگڑی پیکر کے وجود کو مکمل کرتا حصہ بھی کسی سے کم تھوڑی تھا۔ ہاں جی، بس اب تم تیاری پکڑ لو، 6 سال میں ایک بار بھی نہیں آئے تم سب، جب بھی آئے میں اور ریحان ہی آئے۔ میرے عامر کو بہت سارا پیار دینا۔ یہ بتاؤ سونم کیسی ہے اور تمہارے شوہر نامدار صاحب؟ ہانیہ کی بھی خوشی بالکل ویسی تھی جیسے وہی دلہوں کی اماں ہو۔ بھئی ایک مدت کی رفاقت تھی، ایسا انس تو فطری ہی تھا۔ جی ماما جان، سونم ماما بالکل فٹ ہیں اور ہمارے کنگ صاحب بھی مست ہیں، بزنس اور کام کاج۔ باقی آپ کے اکلوتے نواسے صاحب بھی موج میں ہیں۔ آپ بتائیں چاچی کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ بس خیر کا وقت لائے، ہم سب تو پل پل دعا گو رہتے اس کے لیے۔ حوریہ کا فکر مند انداز اور سب کے موج و مزے میں ہونے کی تفصیل سن کر ہانیہ بھی مسکرا دی۔ ہاں طبیعت اس کی بہتر ہے، فادی مجھ سے زیادہ خیال رکھتا ہے اس کا، اور ماشاءاللہ خود بھی وہ سمجھدار ہے۔ انشاءاللہ خیر ہوگی۔ بس اب تم لوگ یہ نہ ہو عین شادی کے وقت آؤ۔ بھائی میرا پیغام دے دینا اب ہم کو کہ شادی کی ڈیٹ فکس ہوتے ہی تم سب کو لے آئے۔ ہانیہ کی بشاشتی ہدایت پر حوریہ نے اس سے زیادہ خوشی کے سنگ قبول کرتے ہوئے کہا، جی بالکل، بس آپ ٹینشن ہی نہ لیں، ہمیں بس آپ ایک اشارہ کریں، پھر دیکھیے گا ہماری آنے کی سپیڈ۔ حوریہ اپنی بات پر خود ہی ہنستی۔ فون بند کر کے حور اب عامر کو دیکھتی مسکرائی، جو بڑے تجسس سے مما کی سمت دیکھ رہا تھا۔ ممی جان کس کی ویڈنگ ہو رہی ہے؟ کیا واقعی ہم جا رہے پاک؟ محترم کی ایکسائٹمنٹ بھی بڑھنے والی تھی۔ کہاں وہ اکیلا الگ تھلگ رہتا آیا تھا، اور اب جب اتنی ساری فیملی سے ملنا تھا تو ضرور عامر صاحب کی بھی موجیں ہونی تھی۔ آپ کے 3 ماموں ہیں، ان کی ویڈنگ ہے۔ جی میری جان، ہم سب جا رہے ہیں، بابا، دادو اور میرا پرنس۔ چلو آؤ چینج کروا دوں، اس کے بعد اپنا ہوم ورک کرنا۔ محترمہ یہاں بھی طبیب کا پیشہ جاری رکھے ہوئے تھی، مگر جب تک عامر چھوٹا تھا تب تک حوریہ نے جاب کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ 2 سال پہلے اس نے واپس اپنی جاب جوائن کی تھی، اور اس سے پہلے اپنا مکمل وقت عامر اور گھر کو دیا تھا۔ ارے واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، تم تو کچھ دن بعد جوائن کرنے والے تھے نا؟ آزا جو کسی کام میں منہمک لیپ ٹاپ پر جھکا تھا، دروازہ کھول کر اپنے ساحرانہ انداز اور پورے اعتماد آمد کا ڈنکا بجاتا موسیٰ اسے واقعی دھچکا دے چکا تھا۔ آزا کا مصنوعی حشاش بشاش کے سنگ موسیٰ کو دیکھ کر امٹتی خوشی اس قدر سطحی تھی کہ اس پر غور و فکر کی کوشش کے بنا بھی دوگلا پن چھلک رہا تھا۔ ہاں لیکن میں نے سوچا بعد میں بھی تو جوائن کرنا ہے، آج ہی کیوں نہ صحیح۔
موسیٰ اپنی ہی ترنگ میں اسے لاجواب کرتا فاصلہ کم کیے قریب آتے ہوئے بولا۔ آذر کی آنکھوں میں جو خوشی تھی وہ سچی تھی یا جھوٹی؟ کیا موسیٰ اتنا بیوقوف تھا کہ پہچاننے سے قاصر تھا؟ وہ موسیٰ بہروز جو ذہانت اور قابلیت میں ماہر تھا، جس نے موت تک سے لڑنے کی کئی کوششیں کر رکھی تھی، جو زندگی کے ہر تلخ اور میٹھے رنگ کو بہت قریب سے جانتا ہو، کیسے ان غدار اور دھوکے بازوں پر یقین کر بیٹھا تھا۔ بہت اچھا کیا، ویسے بھی یار اب جب پارٹنرشپ ہو گئی ہے تو اصل مزہ تو اکٹھے کام کا ہی ہے نا۔ لیٹس گو، تجھے تیرا شاندار آفس دکھاتا ہوں۔ اپنی اسپیشل نگرانی میں ہر چیز تیرے عمدہ ذوق کے مطابق تیار کروائی ہے۔ آذر ہاتھ میں پکڑا پین وہیں رکھتا موسیٰ کو اپنے ساتھ اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ موسیٰ کا چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ یہ 2 منٹ کا فاصلہ طے کرتے ہوئے موسیٰ مسلسل کنکیوں سے کچھ فاصلے پر چلتے آذر پر نگاہیں ٹکائے ہوئے اپنی مسکان دباتا ہوا چل رہا تھا۔ آنکھیں خود بخود اپنے مین آفس روم تک پہنچتے ہوئے استہزائیہ ہوئیں۔ واقعی ہر شے موسیٰ کی طرح لاجواب اور منفرد تھی۔ رنگ بھی بلیک اور وائٹ کے میل جول سے تمام وال گرافٹنگ کروائی گئی تھی۔ موسیٰ نے کمرے کی نفاست پر نگاہیں ستائشی کیے جمائیں اور وہ جو دندناتی ہوئی موسیٰ کے آنے کا سن کر وہاں لپکی، ایک پل میں موسیٰ کے چہرے پر ہر درجہ بیزاریت میں اضافہ ہوا۔ آج بھی نیہا کی نگاہیں موسیٰ کو سخت ناگوار لگی، مگر وہ جس دل پھینک انداز سے موسیٰ کے سامنے لہرا کر آئی، یہ موسیٰ کی بے چینی کا اثر نو امٹ آنے کا سبب تھا۔ تو ہینڈسم آپ آ گئے، ویلکم۔ انس ٹپکاتی نگاہیں لیے وہ موسیٰ کو دیکھ کر فدا ہوتی ہوئی بولی۔ موسیٰ نے ایک ہلکی سی سر کی اثباتی جنبش دیے دونوں کو دیکھا۔ تھینکس نیہا دورانی، تمہارا بھی شکریہ آذر، آفس واقعی قابل تعریف ہے۔ موسیٰ نے اپنے اور اپنی رولنگ چیئر تک کا فاصلہ طے کیا اور دونوں پر باری باری نگاہ ڈال کر اس پروٹوکول کا حساب بے باک کیا۔ آذر مسکرا رہا تھا، وہیں نیہا کی شاطرانہ نگاہیں موسیٰ پر عجیب سی ذمانیت سے درج تھیں۔ ارے جناب آفس اونر، جب اتنا شاندار اور نایاب ہے تو ظاہر ہے جگہ بھی تو شایان شان ہونی چاہیے۔ خیر ابھی میں جا کر میٹنگ ارینج کرواتا ہوں تاکہ تمہیں پروجیکٹس کی جو ہے وہ تفصیل بتا دی جائے۔ تب تک تم نیہا میرے یار کی خاطر تواضع کرو، ملتے ہیں۔ آذر اپنی ہی جوشیلی ترنگ میں موسیٰ کو دیکھتا بولا اور آخر تک شریر ہوتے ہوئے نیہا کو دیکھتے باہر نکلا۔ موسیٰ کی نظر جتنی ناپسندیدگی سے منسلک تھی، نیہا ویسی ہی پسند اور چاہ میں لپٹی چل کر ٹیبل تک پہنچی۔ موسیٰ کا یکسر نظر انداز کرنا ایٹیٹیوڈ نیہا کا دل جکڑ رہا تھا۔ تو کیا لیں گے آپ مسٹر موسیٰ، چائے، کافی یا پھر؟ نیہا کا لپکتا لہجہ اور بات کو زمانی انداز سے روکنے پر موسیٰ نے جبڑے بھینچ کر ٹیک چھوڑی اور دونوں بازو ٹیبل پر ٹکا کر اپنے کڑے تیوروں سے نیہا کو خاموش تنبیہ کی۔ نو تھینکس، آپ اپنا کام کریں جا کر، مجھے کچھ چاہیے ہوا تو میں خود کہہ دوں گا۔ موسیٰ کا لہجہ جتاتا ہوا اور انداز جان سے اتارنے جیسا تھا۔ نیہا خفیف سی برہمی کے باوجود جبرن مسکان سے جائے فرما برداری سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی موسیٰ نے قہر آلود سی گھری اس جانب پیش کی جہاں وہ چپکی اور ترسی نیہا گئی تھی۔ تو فائنلی مشن سٹارٹ۔ یکلخت موسیٰ کی آنکھوں میں کچھ دیر پہلے کی ساری حقارت اور برہمی استہزائیہ سی خوشی میں بدلی۔ اس کی سیاہ زنبیلوں جیسی آنکھیں جس رنگ سے چمکی وہ بتا رہا تھا کہ کوئی بہت پراسرار معاملہ ہے۔ ظالم کی آسودہ مسکان تو زخمی مسکان سے زیادہ کلر تھی، اور اب شروع ہونے والا تھا ایک کھیل جس کا ہر پیادہ صرف اور صرف موسیٰ بہروز کے حکم کی پیروی کے لیے ایجاد ہوا تھا۔ یہ ایک ملگجی ہیڈ آفس روم تھا جہاں 3 عدد بلیک میں لپٹے آفیسرز براجمان تھے۔ تینوں کی نظریں اپنے سامنے کھلے لیپ ٹاپ پر تھیں۔ وہ اپنا کام بہت پروفیشنلی کر رہا ہے۔ اگر وہ اپنا ٹاسک کامیابی سے پورا کر لیتا ہے تو مینجمنٹ اسے مکمل اتھارٹی دے گی۔ آئندہ بھی وہ ہماری انکوائری ٹیم کے ایک سیکرٹ ایجنٹ کے طور پر حصہ رہے گا۔ یہ آدمی وہی تھا جو اس دن ایک چھپے پراسرار آدمی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ ان تینوں کی نظریں لیپ ٹاپ پر تھی جہاں کچھ چل رہا تھا، اور مجھے اس کے ٹیلنٹ پر مکمل بھروسہ ہے۔ وہ اپنے کام کو لے کر بہت پیشنیٹ ہے۔ اس کی ذہانت اتنی سی عمر میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ہر ماہر ایجنٹ سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ ہمارا کام مکمل طور پر دماغ سے سلجھایا جاتا ہے، اور جو انسان اپنے دماغ کو اپنے مطابق چلانا سیکھ لے وہ اپنی ہر ناکامی میں بھی کامیابی تلاش کر لیتا ہے۔ دوسرا لگ بھگ اس سے کچھ بڑی عمر کا آفیسر بھی کسی غائبانہ سے ذہین و فطین انسان کی تعریف برملا کر اٹھا۔ ان تینوں کی نظریں ابھی بھی اس فوٹیج پر تھیں۔ بالکل آگے کا کیا پلان ہے سر؟ کیسے وہ ان سب کو ہماری چال میں پھنسائے گا؟ آپ جانتے ہیں پروفیشنل کے ساتھ ساتھ اس کا ایک پرسنل ایشو بھی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ ہمارے اس مشن کو اپنی پرابلمز سے نقصان پہنچا دے۔ تیسرے آدمی کی رائے باقیوں سے یکسر الگ تھی۔ وہ دونوں بھی کچھ پل حسب منشا سی خاموشی میں لپٹے محسوس ہوئے۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا اصول بھول گئے ہو گیا؟ پروفیشنل اور پرسنل زندگی کو
2 الگ ڈبوں میں بند کر کے رکھنا ہے۔ ایک ڈیٹیکٹیو اور وقت پڑنے پر اپنی پروفیشنل لائف کو ترجیح دیتا ہے۔ پلان یہ ہے کہ ایک فیک ڈیل کا انتظام کیا جائے گا جس میں ہم آزاد درانی کو منافع کی پیشکش کریں گے اور اس کے وہی چوری کیے ڈرافٹس کی ایگزیبیشن پر زور دیں گے۔ جب یہ ایگزیبیشن ملک کے نامور بزنس مینز کے سامنے پیش کی جائے گی تو اسی وقت ہم اپنا ریٹ پروسیس کریں گے۔ ان تمام ڈرافٹس کو چوری شدہ ثابت کرنا ہمارے ایجنٹ کا کام ہے جو وہ پچھلے 6 ماہ میں تمام مراحل پوری کیے تکمیل پہنچا چکا ہے۔ اس کے بعد اس غدار کی دھوکے بازی کے نہ صرف اس کے ارد گرد والوں بلکہ کئی دوست اور حریفوں کے سامنے کھل جائے گی۔ پھر ہمارا ڈیٹیکٹیو کرے گا ایک آخری کام، وہ تمام ثبوت اور آزاد درانی کے تمام 2 نمبر کاموں کی فہرست یہاں مانچسٹر اور وہاں پاکستان دونوں جگہ کورٹ میں پیش کرے گا۔ آزر کی سزا کے بعد ہم اپنے ایجنٹ کو اس بزنس کا اکلوتا اونر بنانے کے ساتھ اسلام آباد کی برانچ کا ہیڈ مقرر کر دیں گے۔ جہاں تک رہی بات رزاق کی، اسے وہ آزر خود عنقریب زمین میں گاڑ دے گا۔ وہ مین ہیڈ آفیسر تمام صورتحال کی وضاحت پیش کیے طمانینت کے سنگ نہ صرف خود مسکرایا بلکہ اس کے باقی 2 جونیئرز بھی کافی متاثر کن انداز میں مسکرائے۔ آخر کون تھا وہ ایجنٹ؟ کیا موسیٰ یا پھر اس کہانی میں کوئی تیسرا بازیگر بھی تھا؟ یہ تو اب وقت پر ہی کھلنے والا تھا۔ گاڑی کے ہارن پر حاشر جو حالے کے ساتھ فٹ بال کھیلنے میں مگن تھا فوری مڑا تو سامنے سے آتی گاڑی دیکھ کر منہ پھلائے حالے کی سمت مڑا جو خود موسیٰ کے آنے کی ہرگز امید نہ کر رہی تھی۔ آ گئے روڈ مین میری دیدوں کو لینے، میں نہیں جانے دوں گا۔ افسردگی سے فوراً سے پیشتر حالے کی ٹانگوں سے لپٹے وہ اس دردناکی سے بولا کہ نہ صرف حالے اس کی روتی شکل پر پریشان ہوئی بلکہ گاڑی کا دروازہ بند کی اپنی ہی ترنگ میں مغرور چال چلتا موسیٰ بھی ٹھٹکا۔ حاشر لینے نہیں آئے، کم ہیئر میری جان۔ حالے اس کی اتری صورت ہاتھوں میں بھرے ایک خفا نظر موسیٰ اور دوسری حاشر پر ڈالے ہوئے بولی، مگر وہ کڑے تیوروں کے ساتھ موسیٰ کو گھور رہا تھا۔ موسیٰ نے نہ سمجھی کے انداز میں حالے کی جانب دیکھا جو خود حاشر سے زیادہ برا منہ بنائے ہوئے تھی۔ ہے ینگ مین، موسیٰ خود ہی معاملے کی نزاکت بھانپتا حاشر کا ہاتھ نرمی سے پکڑے خود بھی کرسی پر بیٹھا۔ گور وہ حالے کو رہا تھا جو سڑا ہوا پوز دیتے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ مجھ سے میری دیدو نہیں لے سکتے روڈ مین، شی از مائن۔ آپ سب کو کہیں آپ کو دیدو نہیں چاہیے۔ میری حالے آپ کے اینگری روپ سے ڈرتی ہیں، اگر آپ کو وہ چاہیے تو پھر آپ کو بھی میرے سے پرامس کرنا ہوگا۔ اپنے پھولے ہوئے گال مزید پھلائے وہ موسیٰ کی غصے والی کالی آنکھیں بے باکی سے دیکھتا صحیح سالہ نکلا۔ موسیٰ بمشکل اپنی مسکان دبائے حاشر کے گال دباتا ترچھی نگاہ سے حالے پر ڈال رہا تھا گھوری۔ ہاں بتاؤ کون سا پرامس چاہیے؟ موسیٰ اس کے ساتھ بالکل اس جیسی نرمی سے مخاطب ہوئے اس کے گال سہلائے بولا۔ حاشر نے مڑ کر حالے کو دیکھا پھر واپس اپنی آنکھیں موسیٰ پر ڈالتا سنجیدہ ہوا۔ آپ میری دیدوں کو رلائیں گے نہیں اور اگر یہ آپ کے گھر چلی گئیں تو روز مجھ سے ملوانے لانا ہوگا، ورنہ میں بہت لڑاکا بھی ہوں اور ماما اور بابا کہتے خطرناک بھی۔ میں بہت زور کا مکہ مار دیتا ہوں جو میری بات نہ مانے۔ آپ ارموں سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنی معصومانہ دھمکی اس نزاکت سے اور فخریہ انداز سے وہ موسیٰ کو وسیلے پور سے بتا رہا تھا اور وہ دونوں حاشر کی بات پر مسکراہٹ روک نہ پائے۔ او مائی گاڈ، تم تو واقعی بہت خطرناک ہو۔ چلو ٹھیک ہے، پرامس۔ ناؤ ہیپی ینگ مین۔ موسیٰ کو یکسر نظر انداز کرتی حالے اس بار دیکھنے پر مجبور ہوئی۔ موسیٰ نے بڑی مہارت سے حاشر کو اپنی طرف کیا اور وہ واقعی مسکرا کر حالے کو آنکھ مارتا شدید پٹاخہ لگا۔ یپ، میں ویسے ذرا بھی ہیپی نہیں حالے آپی کے جانے پر۔ میں آپ کو اپنی دیدو دینے پر مجبور جو ہوں، خیر پرامس مت بھولنا روڈ مین۔ حاشر اپنی دھمکی دہراتا ہوا آنکھیں بڑی کیے پھر سے تاکید کر گیا۔ موسیٰ اس کے ایٹم بم لگ کر پھٹے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کنکھیوں سے حالے کو دیکھ رہا تھا جو گریز برت رہی تھی۔ نہیں بھولوں گا، چلو پھر مجھے ایک کپ کافی تو پلواؤ ینگ مین، تب تک میں ذرا تمہاری دیدو کو مبارکباد تو دے دوں۔ موسیٰ اس کی سمت دیکھتا زمانے سی مسکان دباتا حالے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جس پر حاشر ہنستا ہوا ہائے فائے کیے اندر کی سمت لپکا۔ اس سے پہلے موسیٰ اٹھ کر حالے تک پہنچتا حاشر بریک مارے پھر سے بیچ میں کودا۔ موسیٰ ہلکی سی خفگی کے سنگ واپس حاشر کی سمت مڑا جو اب کمر پر ہاتھ رکھے بڑے تھانے دار والے انداز میں گھوریاں دے رہا تھا۔ اور ہاں، اگلی بار آئیں تو میرے لیے چاکلیٹس لانا مت بھولیے گا ورنہ آپ 2 کی ملاقات نہیں ہونے دوں گا میں۔ اس گھر کا ذمہ دار اور اصول والا بندہ ہوں میں، اس لیے۔ اب کی بار اس آفت کی بات حالے کو بھی ہنسا گئی۔ خود موسیٰ مسکان دباتا اس کی میسنی سی شکل دیکھ کر حاشر کو اوکے کا اشارہ دیتے ہی بھگا چکا تھا۔ موسیٰ کی مسکراہٹ حالے کے چہرے کا طواف کرتے ہی تیر سی سنجیدگی میں بدلی۔ حالے متذبذب سی موسیٰ کے سپاٹ چہرے کی سمت نگاہیں گاڑے سنجیدہ ہوئی۔
रात तो बड़े एटीट्यूड के साथ काल काटी थी, क्यों आए हैं फिर मुझसे मिलने? मूसा की जांचती दिलो जान जकड़ती निगाहों से आंच महसूस किए वो शिकवा करती हुई बोली, हाशिर से मिलने आया था, तुम तो सितमगर हो। मूसा इल्जाम तराशे उसकी हरी आंखें एक लम्हे में खाली सी कर गया। हाले खफीफ सी बरहम नजर आई। और अपने बारे में क्या ख्याल है? बिना निगाहें मिलाए दांत पीस कर इस्तफसार किया। मूसा उसकी ठोड़ी पकड़े चेहरा अपनी सिमत मोड़े अफसोस सदा हुआ। मैं तो बेबस हूँ और मेरी बेबसी तुम बहुत शौक से इंजॉय कर रही हो। आ रहा है वो मनहूस मिकाइल, याद रखना अगर मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान लिया तो बहुत बड़ी क्यामत आएगी। और रुखसती की खबर से तो दुख लाहक हो गए होंगे तुम्हें। बताओ, यही चाहती थी ना कि मुझसे दूर रहकर मजीद सजा दो? मूसा का दिल मिलाते हुए खुद ही सारे सवाल और जवाब तराशना हाले को आग लगा गया। हाथ झटक कर मूसा का गिरेबान पकड़े वो शोला होती आंखों से इस बुरी तरह सुलग उठी कि उसकी हरी आंखें मूसा के सीने में खंजर सी लगीं। मीकाइल को ऐसा दोबारा मत कहिएगा, समझे आप। और रुखसती की जहां तक बात है, हो भी जाए तो आपको खुद से दूर रखना हाले जानती है। आपसे डरती नहीं हूं जो आपके रोब जमाने पर सहम जाऊंगी। आप जिद्दी हैं तो मैं आपसे भी बड़ी जिद्दी हूँ। हाले का सख्त गुस्से में मूसा की अना को ललकारना उसकी वो गलती थी जिसकी संगीनी का इलम खुद हाले को ना था। एक ही झटके से वो उसे जकड़ गया। हाले से पटाती हुई सेखपा हुए यूं लान में मूसा की इस हरकत पर सरता पैर सुर्ख हुई। दिल चाह वाकई उस बंदे का सर तोड़ दे। मूसा, ये क्या, कोई आ जाएगा, कोई देख। उड़े रंग से बदहवासी में बड़बड़ाए वो मूसा के अनोखे अंदाज से चुप हो गई। गुर्बत और खौफ से हाले कांप उठी थी। किसी खुशफहमी में मत रहना मेरी हिरनी, क्योंकि अभी तुमने मूसा की हयादार, तुम पर कुर्बान और पागल शख्सियत देखी है, जनूनी, खूंखार और बेशरम वाली नहीं। और इसको मनहूस ही कहूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जिद्दी तो मूसा से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। उसका अंदाजा मेरी सब्ज आंखों वाली हिरनी को बहुत अच्छे से है। गुड बाय। हाले की सुर्ख होते गाल महसूस कर कर वो जतलाते हुए वहां से चला। हाले की सांस में सांस आई। हाँप कर इधर उधर निगाहें दौड़ाई, जी भरकर मूसा को कोसती अपनी कमर की एक तरफ हाथ रखे मुंह बसोर गई। जंगली की उंगलियां मानो उसकी कमर में गड़ गई हों। शोखे कहेंगे, या अल्लाह, ये बंदा क्या है, इतने रंग आगे कम जान निकालते हैं जो अब ये सब कह गए। हाले मूसा की इस बेबक तर्ज अमल पर हयासा सी होने लगी। दूर से कॉफी का मग ट्रे में लेकर राजहंस चाल चलकर आते हाशिर को देखकर हाले ने अपने चेहरे की उड़ी हवाइयां दुरुस्त की। वो खुद हैरान सा करीब आए, बाहर गायब होती गाड़ी को देखता हैरान हुआ। रूट मैन चले गए, अब ये कॉफी आप पी लें, स्पेशल बुआ जान से बनवा कर लाया हूँ। मुझे दें फुटबॉल मेरा, मैं खेल लूँ। हाशिर मायूस सा कप हाले को पकड़ाता बिना उसका तपा मूड नोट करिए वापस फुटबॉल की सिमत मुड़ गया। और हाले अभी तक कान से धुआं निकालते अंदाज में सुन खड़ी थी। डिनर के बाद वो सभी फैसल साहब के कमरे में थे। एमल और हमान चाहते थे कि आज लगे हाथों अपनी छुटकी बेटी की भी रजामंदी दरियाफ्त कर लें। तभी हमान ने इरमा को अपने कंधे से लगाकर बिठा रखा था। हाले, अरूब और हाशिर ऊपर बेड पर फैसल साहब के साथ थे, जबकि एमल भी बाबा जान के पास टांगों की तरफ बैठी मुस्कुरा रही थी। मेरा सबसे प्यारा और नखरीला बच्चा, शक्लो सूरत में जहाँ मेरी जैसी हो हूबहू और आदत में भी माशाल्लाह अपनी मम्मा पर। कितनी जल्दी वक्त गुजरा और आज मेरी तीनों बेटियां इतनी बड़ी हो गई हैं कि उनके घर बसाने का वक्त आ गया। हाले की कैफियत बेचैन थी, जिसका अंदाज उसकी उड़ी रंगत से बहुत वाज़ेह था। बाबा जानी, मैं भी आप जैसा और मम्मी जानू जैसा हूं ना, थोड़ा सा वैसा भी। इतनी संजीदा सी सिचुएशन में मोहतरम द ग्रेट हाशिर साहब कैसे ना कूदते। भाई, अपनी सबसे ज्यादा अहमियत का डंका बजाना तो फर्ज था उस पर। तुम तो मेरे दिल का नूर हो मेरे शेर। हमान भी कुर्बान हुए उसका खून बढ़ाता मुस्कुराया। बाबा की खुद पर बेइंतहा आसूदा निगाह भांपती खुद इरमा सवाल कर गई, क्या आप मेरा काम भी तमाम कर आए हैं दोनों? बात हुई है अभी, लेकिन तुम्हारी इजाजत के बिना भले हम कैसे डन कर सकते हैं। तुम्हारे लिए हुज़ैफा एक बेहतरीन और बढ़िया इंतखाब है। वो एक बहुत जिंदा दिल और हंसमुख इंसान है, बिल्कुल मेरे आली जैसा नटखट मगर खरा। तुम बहुत खुश रहोगी उस घर में उस इंसान के साथ। क्या तुम्हारा दिल राजी है शादी के लिए? जैसा आप और मम्मा चाहें, मैं ओके हूँ। लेकिन बाबा, इरमा की पूरा एतमाद सी हाँ सबको खुशगवार सी हैरत में डाल गई। वहीं उसके लेकिन पर सब एक पल को थमे। जी बाबा की जान कहो, मगर यह कि आप उनको कह देना मुझे तंग नहीं करें ज़्यादा, क्योंकि मैं अभी छोटा सा बेबी हूँ। इरमा हिचकिचाई, मगर उसने सबकी तजस्सुस छलकाती आंखें देखकर कहा। एमल भी एक पल इरमा की बात पर हंस दी। मेरा काका, जो मेरी गुड़िया कहेगी वही होगा। यहाँ आओ मम्मा की पटाकी।
ایمل کی لاٹ سے باہیں کھولنے پر ارما شرماتی سی میسنی ہنسی دباتی مما کو دبوچ گئی۔ سبھی ارما کی رضامندی پر بہت خوش تھے۔ دوسری سمت اروپ کو بلائے جو دوسری طرف سے اٹھ کر حمان کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ میری پریاں، میرے دل کی بہاریں، اب تم دونوں بتاؤ کیا رخصتی کا فیصلہ ٹھیک ہے؟ اروپ بتاؤ، تمہیں اعتراض تو نہیں؟ ساری محبت یوں لگتا تھا حمان وار دیتا ہے، مگر پھر ہر بار وہ اپنے بچوں کے لیے ویسی ہی محبت اور شدت کے سنگ دوستانہ ہو کر ان کا دکھ اور سکھ سنتا تھا۔ بس تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے بابا جانی، لیکن مجھے اعتراض نہیں ہے۔ اروپ کی ہلکی سی گھبراہٹ کے ساتھ کہی بات اس کے گالوں پر سرخی اتارتی ہوئی حمان نے آسودگی سے اس کی پیشانی چومی۔ اللہ سے دعا ہے ہمیشہ آباد رہو میری جان، کوئی دکھ کوئی درد نہ ملے۔ اور میری حالے بتایا اب، اروپ کو پیار سے دعا دیے وہ اپنی توجہ گمسم سی حالے کی سمت کیے مسکرایا۔ جی بابا جان، اعتراض تو نہیں ہے، اب حالے انہیں دینی ہی ہوگی آپ کو، ہی ڈیزرو، پر تھوڑا ڈر لگ رہا ہے زندگی کے بدلنے پر، اور خاص کر وہ جو الگ رکھنا چاہتے ہیں مجھے سب سے۔ حالے کی متذبذب صورت اور یہ اندیشے سے چور بات ایک پل حمان کو بھی کسی سوچ میں ڈال گئی۔ میں بات کروں اس سے کیا؟ حمان کا نرم سا استفسار آیا جس پر حالے نفی میں سر ہلائے مسکرا دی۔ وہ نہیں مانتے، آپ تو جانتے ہیں، ہو سکتا ہے میرے ساتھ رہ کر خود ہی بور ہو جائیں اور بھاگ جائیں مجھے لے کر جلال ولا۔ حالے اپنی کھوئی مسکان واپس اپنے چہرے پر دھرے سبھی کو مسکراہٹ دیتی کھل سی گئی۔ اب ایسے بھی حالات نہیں، میری پرنسس سے بور ہو ہی نہ جائے وہ موڈی، اسے تو ساری دنیا ایک طرف اور تم دوسری طرف لگتی ہو۔ یہ ڈرنے کی بات تھوڑی ہے، میں موسیٰ کے حق میں ہوں اس بات پر، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، اور ویسے بھی اب سے وہ تمہاری خوشی ہونی چاہیے حالے، جو موسیٰ کی ہوگی۔ تمہارے لیے بھی میری یہی دعا ہے میری جان، کے سکھ ہی سکھ پاؤ۔ حمان کا حسب توقع موسیٰ کا فیور میں کہنا سبھی کو بہت چونکا گیا۔ حالے اپنی بے چینی کو لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر تھی۔ جو خوشی آج ایمن، حمان اور فیصل صاحب کے چہروں پر درج تھی، اس خوشی کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر طے ہو گیا کہ حالے خود کو اس ظالم کا ہو جانے کے لیے تیار کرنے لگے۔ اسے بہت کچھ سوچنا تھا، موسیٰ کے پاس جانے کی خوشی نے ہر وسوسے اور ڈر پر سبقت لے لی۔ پورا کمرہ مدھم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کھلی کھڑکی کے پاس کھڑا موسیٰ بہروز دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیبوں میں گھسائے وہ ایئر فون سے آتی بیل پر متوجہ تھا۔ مسلسل جاتی بیل پر سنجیدگی سے کال پک ہونے کا منتظر تھا۔ اس کے فون پر ارجنٹ لکھا آ رہا تھا۔ 21-22 سال کا لڑکا تھا جسے کال کی جا رہی تھی۔ یس سر، میں نے تمہیں CCTV فوٹیج بھیجی ہے، اس میں جو لڑکا بالکنی میں ہے اس کا چہرہ کلیئر چاہیے مجھے۔ اس کے علاوہ باسط محمود کے سارے ٹھکانے، اس کے کلب کا ایڈریس چاہیے۔ اور تیسری چیز، ہمارے کالج جاؤ گے تم اور آنچل علی نامی لڑکی کی ساری انفارمیشن نکلواؤ گے۔ وہ کب کالج سے غائب ہوئی، اس کے غائب ہونے کے بارے میں کالج والے کیا جانتے ہیں، اس کے لیے صرف 2 دن دے رہا ہوں تمہیں۔ موسیٰ سپاٹ انداز سے اپنے تمام احکامات دیتے ہی مقابل موجود اس لڑکے کو متحرک کر چکا تھا۔ وہ اسی لمحے موسیٰ کی بھیجی ای میل اور تمام ڈاکیومنٹس ریسیو ہوتے دیکھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے سر، میں کوشش کروں گا اس سے پہلے ہی آپ کو تمام انفو پہنچا دوں۔ وہ پورا سرار سا ملگجی روشنی میں لپٹے لیب کا آنر موسیٰ سے بہت مؤدب ہوئے ہم کلام تھا، جیسے وہ موسیٰ کو بہت اچھی طرح جانتا ہو۔ گڈ، میں خود لیب آؤں گا، اور اس کے علاوہ جو مانچسٹر سے تمہیں فائل سینڈ کی تھی ان کی ایک کاپی تم USB میں سیو کرو اور بینک کے لاکر میں رکھو۔ ایک ہارڈ کاپی بھی فائل میں محفوظ کر لینا، وہ ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ میرے اگلے آرڈر کا انتظار کرنا۔ موسیٰ پروفیشنل انداز میں اپنی بقیہ ہدایت کرتا ساتھ ہی کال بند کر چکا تھا۔ گہری رات اور موسیٰ کی مشکوک حرکتیں بھی عجیب تھیں۔ واپس کھڑکی سے بیڈ کی سمت آتے ہی وہ اپنے فون سے وہ سم نکال کر بیٹھتے ہی بیڈ پر رکھے وہاں دوسری سم واپس ڈال چکا تھا۔ بیڈ پر اب ایک نہیں 4 گنز تھیں۔ موسیٰ نے فون واپس آن کیے، سائڈ ٹیبل پر رکھا اور گنز میں گولیاں بھرنے لگا۔ اٹھ کر ایک گن الماری کی سمت جاتے ہی اپنے لاکر کو اوپن کیے وہاں رکھی۔ دوسری بیڈ کے گدے کے نیچے اور باقی 2 اس نے وہیں سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ کر کھڑکی کی سمت چل کر گھپ اندھیرا دیکھا۔ وہ اب اپنی گاڑی نکلوانے کا سوچ رہا تھا جس کے لیے اسے جلد ہی آذر کے ساتھ شو روم جانا تھا۔ موسیٰ کا چہرہ اس وقت ہر احساس سے عاری تھا۔ کون تھا یہ انسان جس کے اتنے رنگ تھے کہ گرگٹ بھی مات کھا جاتا؟ اس کے چہرے پر بالکل وہی تاثر تھا جو میدان جنگ میں جیت حاصل کرنے والوں کی آنکھوں میں ابھرتا ہے۔ بہت مزہ آئے گا ڈیڈی، مما نے کہا، ہم پارک جا رہے ہیں، وہاں میں بہت سارا گھوموں گا۔ رات ڈنر پر پاکستان جانے کی خوشی میں ڈوبا عامر نہ صرف خود پر جوش تھا بلکہ اس کی یہ خوشی دیکھ کر حور ابہام اور سونم بھی مسکرا دیے۔ 6 سال کی اس طویل رفاقت کے باوجود وہ بہت ہی ہینڈسم اور سوبر ہو چکا تھا۔
بالوں کا انداز بھی بدل کر محترم اب صرف داڑھی مونچھ پر فوکس کرتے تھے۔ محبت تو آج بھی جوان تھی، ابھی تو وہ جینے کے اصل رنگ جان پایا تھا جب پہلو میں حوریہ جیسی ہمسفر تھی، آغوش میں عامر جیسا وہ محبت کا حصہ جو دل و جان کی مانند تھا، اور پھر سونم کا ساتھ جس کی دعائیں آج بھی اپنے بچوں کے لیے تھیں۔ بالکل محسن، بہت سارا گھومیں گے، ویسے بہت اچھا ہوا بچوں کی شادیاں بھی شروع ہوئیں، واقعی کافی وقت ہو گیا ہے نکاحوں کو، اللہ یہ تینوں شادیاں خوشیوں کے سلسلے کا سبب بنے۔ پہلی بات عامر کا گال دبائے مسکرا کر کہتا، وہ محبت اور دعائیہ انداز میں حور اور بوئی جان کی سمت دیکھتے گویا تھا، آمین ثم آمین، موسیٰ اور میکی کا ہی انتظار تھا، کل خیر سے میکائیل بھی آ جائے گا، پھر ڈن ہوتے ہی انشاءاللہ ہم نکلیں گے، اور سن لو اب ہم بہت زیادہ رہیں گے ہم وہاں، ویسے بھی عامر کا اسکول آف ہو رہا پرسوں سے۔ حور کا تبسم اور خواہش دونوں ہی مقابل دل و جان سے قبول تھا، اور سب سے زیادہ خوش تو عامر تھا۔ بالکل بھائی، میں حور کی اس بات میں ساتھ ہوں، 6 سال بعد کم از کم 2 ماہ تو ہم رہیں گے۔ سونم نے بھی سفارش ڈال دی۔ اب تو مسٹر ابراہم صاحب بھی مسکرائے، جو حکم آپ کا مہرانیوں، موج کریں کیا یاد کریں گی، ویسے بھی مجھ معصوم کو 6 سال اتنے تانے دیے کہ ہر وقت کام کام، اللہ نے موقع دیا ہے تو میں یہ الزام دھو ہی ڈالتا ہوں۔ فجر کی نماز ادا کیے وہ تر و تازہ ٹھنڈ کے اثر میں ڈوبی سحر سے ہم کلام مدھم سا مسکرا رہی تھی۔ آج میکائیل آ رہا تھا، اس کی طمانینت میں قدرے اضافہ ہونے والا تھا، خاص کر کل موسیٰ کی وہی قہر آلود وارننگ کے بعد یہ سوچ کر ان سبز جھیلوں میں خالی پن سمٹ آیا۔ میں نہیں ڈرتی آپ سے موسیٰ، لیکن خود سے ڈرتی ہوں، کیسے آپ کے قریب رہ کر آپ سے دور رہ پاؤں گی، یہ رخصتی کیوں مجھے بہت نڈھال سا کر رہی ہے، اوپر سے کل جو آپ نے اپنی چھپی مونسٹر والی جھلک دکھائی، اف میرا کیا ہوگا۔ خود سے اپنی کیفیت سے بوجھل اسے سمجھ نہ آیا آخر کیا کرے کہ دل میں سکون اترے۔ فون ڈگ نے حالے کو ان الجھے خیالات سے باہر نکالا، سر پر حجاب کی مانند لی چادر کھول کر اتارے وہ کمرے کی سمت بڑھی، بلینکٹ پر پڑا بجتا سیل گھور کر دیکھا، ایک تو اس جن کی اتنی لمبی عمر تھی کہ ابھی یاد کیا اور حاضر، آج سے ہی عادت ڈال رہا ہوں اس وقت اٹھنے کی، اپنی عبادت گزار نمازی سوچا کو کمپنی تو دینی پڑے گی نا آفٹر آل۔ فون لگتے ہی سلگتا سا انداز اور جناب کی لاجواب کرتی عنایت پر حالے مسکرائی، واقعی اپنی بالکنی میں کھڑا موسم بہار کی آمد کا منتظر وہ بہار تو حالے کو گردان رہا تھا۔ نماز بھی پڑھ لیا کریں، سکون میں اضافہ ہوگا، حالے کا جواب اور تاکید کے سنگ آیا۔ پہلے اپنا غارت ہوا سکون تو بحال کر لوں جو اس میکی کے باعث ہوا ہے، پھر اضافے کا بھی سوچ لوں گا۔ میں تمہیں اگین وارن کر رہا ہوں حالے، اس بار اگر تم نے مجھے زخم لگایا تو اس کی تکلیف تمہیں بھی بہت دردناک ہوگی۔ اپنے سلگتی دل ملاتی جلن کا قصہ کھولے وہ حالے کی ساری آسانی اچک کر ان ہری آنکھوں میں انکہا درد بھر گیا۔ اس سے پہلے بھی آپ نے اپنے ہر زخم کی دگنی اذیت مجھے ہی دی ہے، نیا کیا ہے؟ حالے کا لہجہ طنزیہ اور تیر سا تھا۔ نیا یہ ہے کہ اب رعایت کی رتی برابر امید مت رکھنا مجھ سے، موسیٰ نے درشتی سے ظالمانہ جواب مارا۔ حالے زخمی سا مسکرائی اور کچھ بس میں جو رہا تھا، رخصتی نہیں ہونے دوں گی میں بھی، ہلکا نہ لیجیے گا مجھے بھی اس بار۔ بنا ڈرے وہ اپنے ظالمانہ موقف کو سامنے لائی۔ موسیٰ کی آنکھیں تپش سے سلگی۔ ٹھیک ہے، میں محتاج نہیں ہوں رخصتی جیسی رسم کا، تمہارے ہوش ٹھکانے لگانے کا سرٹیفکیٹ موجود ہے موسیٰ کے پاس، وہ بھی آگے سے ہٹ دھرمی سے اکڑا۔ حالے سرتا پا بری طرح لرز اٹھی۔ موسیٰ آپ بہت برے ہیں، گن گن کر بدلے نہ لیے تو میرا نام بھی حالے نہیں۔ وہ بس رو دینے کو تھی، کتنا ظالم تھا کہ بس رلاتا تھا۔ میری ہرنی جب پتہ ہے برا ہوں تو مت متھا لگایا کرو مجھ سے، اب رونا مت۔ موسیٰ کی یکلخت زہریلے لاڈ نے مزید حالے کی آنکھیں نمی سے تر کی۔ کیا فرق پڑتا ہے آپ کو میرے رونے سے؟ ذرا نہیں، شکوہ گناہ سے وہ سخت رنج سے بحال ہوئی الزام لگا رہی تھی۔ موسیٰ مسکرا کر حالے کی اس بات کا وزن دل پر عذاب کے برابر محسوس کر رہا تھا۔ سیدھا سیدھا کہو، اظہار محبت سننے کا موڈ ہو رہا ہے میری ہرنی کا، کیا خیال ہے ایک ڈیٹ ہو جائے پھر آج؟ موسیٰ کا یوں فون پر حالے کی جان ہلکان کرنا حالے کی مشکل دگنی کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہ آئی موسیٰ کو کیا کہے۔ ہرگز نہیں، دور رہیے گا مجھ سے اب۔ حالے کی آواز سخت ڈر اور کھارے پن سے لرزے اور موسیٰ بھی فکر مند سی پریشانی میں مبتلا سنجیدہ ہوا۔ حالے، وہ پکارا ملائم پن سے، تب بھی اس وقت حالے کو صفاق لگا۔ نو، اب ٹچ بھی نہیں کریے گا مجھے۔ حالے کی آواز روندی تھی جو موسیٰ کے اعصاب تان گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، تڑپا لینا مجھے، لیکن رو مت، کیوں دل بند کرنے پر تلی ہو؟ جاؤ میرے حصے کا بھی ناشتہ کرنا۔
डबल जानवान बनाओ ताकि रोने से जो एनर्जी वेस्ट हुई वो लौट आए। मैं भी अपनी बक बंद करता हूँ, बाय। अपनी ही धुन में हाले को नई तकलीफ से दो चार करता वो सफाकी की हदें फलांगता काल बंद कर गया और वो दिल ही दिल में उदास हुई। मैकी से मिलूंगी, देखती हूँ आप मुझे कैसे रोकते हैं। कुछ देर अपने आंसू बेमोल किए वो भी सर झटक कर ये फैसला लेकर अपनी सख्ती को खुलेआम दावतनामा भेज चुकी थी। मेन रोड से मलिका सड़क के करीब नाकाबंदी हो रही थी। दोनों तरफ पुलिस के एहलकार आती जाती गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे। फाहिद अपने थाने में मौजूद ऑफिस रूम में मुसलसल बशीर से राब्ते में था। रात के 2:30 बजे एक नामालूम कॉल मौसूल हुई थी जिसमें उस आदमी ने सुबह 10 से 11 के करीब हाईवे के करीब एक मंशियात से भरी गाड़ी के जाने की खबर दी थी। फाहिद जब तक सुबह थाने पहुंचा तब तक बशीर ने उस कॉल करने वाली जगह का पता करवा लिया था। वो थाने के कुछ फासले पर ही वाक़या पीसीओ था जिससे कॉल की गई थी। इस वक्त बशीर एक एक गाड़ी की चेकिंग की इतला फाहिद को दे रहा था। 10:13 हो चुके थे। गाड़ियां इसी तरतीब से चेक की जा रही थी। अगर यह खबर सच्ची ना हुई और उस फोन करने वाले ने सिर्फ हमें भटकाने के लिए ऐसा कहा है तो भी उस आदमी ने ऐसा क्यों कहा? जो भी था वो बहुत शातिर था। तुमने पीसीओ के आसपास पूछगुछ करवाई थी, क्या पता चला? फाहिद अपने ऑफिस में मौजूद 2 अदद टीम मेंबर से इस्तफसार किए बोला। वो दोनों ही मिलने वाली एक खबर फाहिद को पहुंचा चुके थे। सर, यहाँ एक सुजुकी मीज़ान आकर रुकी है। वो ड्राइवर कुछ पीछे ही गाड़ी रोक चुका है। लगता है हमारा शिकार मिल गया क्योंकि वो भागने का इरादा कर रहे हैं। कान से उभरती बशीर की आवाज़ पर फाहिद उसे उस गाड़ी तक पहुंचकर फौरी घेरने का ऑर्डर कर चुका था, मगर बशीर उससे पहले ही दूसरे एंड पर खड़े लोकल एहलकारों को इशारा किए गाड़ी का मुहासरा करवा चुका था। बशीर ऐन उस गाड़ी तक पहुंचा और विंडो पर दस्तक दी। काला शीशा हटा था और सामने दोनों फ्रंट सीट्स पर 2 सूटेड बूटेड गार्ड्स नुमा आदमी थे। सर, क्यों रोका है आपने? दोनों में से एक कदरे फिक्र से बोला। बशीर ने वहीं से उसका गिरेबान पकड़ा और गाड़ी खोलकर बाहर घसीट निकाला। जब तुम लोगों ने हमें देखा तो भागे क्यों? तलाशी लो पूरी गाड़ी की, खोलो डिग्गी। बशीर ने जहरखंद लहजे में उन दोनों की हंसी फना किए दूसरे साथी को हुक्म दिया। वो दोनों ही लट्ठे की मानंद सफेद पड़ चुके थे। सर, ये बैग मिला है डिग्गी से। माजिद एक काले रंग का बैग लिए बाहर निकला। दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में थे जब बशीर ने अपनी गन गाड़ी के बोनट पर रखते हुए जिप खोली। लगभग 10-12 किलो ड्रग थी। पूरी कुव्वत से बशीर ने दोनों के मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा मारते ही अपने लोगों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और खुद बैग बंद किए उठाकर अपनी गाड़ी की सिमत लपका। पता करवाओ ये गाड़ी किसकी है, उसे भी थाने पहुंचाओ। जी सर, ड्रग्स मिल गई हैं। पहली बात बशीर माजिद को हिदायत देते हुए दूसरी बात एयरफोन पर फादी को कह रहा था। वेल डन बशीर, पहुंचो उन दोनों को लेकर। लगता है रजाक तबरेज से वाकई मुलाकात का वक्त हो गया। मुझे यकीन है इस इलाके का ड्रग्स से जुड़ा हर मामला आ जाकर उसी पर खुलेगा, लेकिन इस बार हमें रजाक के साथ साथ उस मुखबिर की भी तलाश करनी होगी। फाहिद आंखों में चमक लिए पूरी उम्मीद और पूरी यकीन था। जो भी था, मामला आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने बहुत आराम से खुल रहे थे। दूसरी सिमत सन्नाटे में डूबे बंगले के लॉन में रईसाना नाश्ता करता रजाक किसी कॉल को सुनकर हलक तक दहाड़ा। उसकी कनपट्टी की रगें फड़क चुकी थीं, यानी उसे अपनी इतनी बड़ी नाकामी मालूम होकर खाकस्तर करने को थी। आज़द दुरानी को रात लाओ यहाँ। अपने दोनों गार्ड्स को खून आशाम निगाह से देखता वो आज़द दुरानी को शाम को पकड़कर लाने का हुक्म करता, खुद बिना नाश्ता किए टेबल को लात मारता अंदर बढ़ गया। फाइनली आज मीकाइल की पाकिस्तान वापसी हो रही थी। सभी आज नूर और अकबर के मेहमान थे। एक तो मैकी के आने की खुशी और दूसरा आज सभी के शादी के मामलात भी डन होने थे। मीकाइल की 8 बजे एयरपोर्ट लैंडिंग थी और उसी हिसाब से नूर और अकबर ने डिनर पर सबको मदऊ किया था। नूर काम की वजह से जल्दी घर चली गई थी। अलबत्ता अरूब और हाले का इरादा भी काम निपटाकर सीधा वहीं जाने का था। मीकाइल ने एयरपोर्ट पर किसी को भी आने से मना कर दिया था क्योंकि मोहतरम का इरादा पहले अपनी जोजा से एक प्राइवेट मुलाकात का था। दूसरी सिमत हाले सुबह से अरूब को छेड़ने में मगन थी। जब जब वो मैकी का नाम लेती अरूब साहिबा सुर्ख होकर वहां से गधे के सर से सींग सी गायब हो जाती। हाय यार, मेरा दिल देख, हाथ रख, इतनी स्पीड से दौड़ रहा है। दोनों काउंटर पर खड़ी कुछ आर्डर फाइनल कर रही थी जब अरूब ने हाँप कर हाले का हाथ पकड़े अपने दिल पर रखा तो वो जो मसरूफ सी काम में गुम थी मोहतरमा की गुम सिट्टी पर अपनी हंसी न रोक पाई। अब ये स्पीड मैकी ही स्लो करेगा बच्चों। हाले का मतबसम लहजा अरूब का चेहरा मजीद घबराहट से लाल कर गया। उफ हाले, डरा तो मत, मुझे ना कुछ कुछ हो रहा है। एक्चुअली ऐसे लग रहा उन्हें देखकर दिल रुक जाएगा।
ملن کی دہکتی آنچ ابھی سے اروب کے دل کو بے ہنگم کیے ہوئے تھی۔ حالے نے ہنستے ہوئے سخت ہراساں سی اروب کو پکڑ کر گلے لگایا۔ اب ایسا بھی نہیں، ریلیکس، ہی از یور لائف لائن۔ آئی نو بہت سارا وقت بیت گیا، لیکن آئی ایم شیور کہ تم دو کی یہ ملاقات بہت خوبصورت ہوگی۔ گھبراؤ مت، پہلے سے زیادہ محبت لٹانا سیکھ گیا ہوگا وہ۔ اب بس محبت کی وصولی کے لیے ریڈی ہو جا۔ حالے ہر ممکنہ نرمی سے اروب کی گھبراہٹ ہٹانے میں لگی تھی۔ اروب کی یہ بے تاب دھڑکن تو اب بس میکی کو دیکھنے سے ہی لائن پر آنی تھی۔ وائٹ شرٹ پر بلیک جیکٹ پہنے آج محترم کچھ الگ لگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ سیاہ رنگ سے وہ جب بھی نکلتا تھا مزید آفت لگتا۔ شام بس رات سے ملنے ہی والی تھی، اس کے تو اناؤ پرکشی سراپے پر ہر رنگ جچتا تھا، مگر وہ زیادہ رنگوں کو آزماتا ہی کب تھا۔ آئینے میں خود پر نگاہ ڈالے، پرفیوم کا سپرے کیے وہ اپنی گہری سیاہ آنکھیں دیکھتا تیوری چڑھا گیا۔ آج حالے اس کا آخری امتحان لینے والی ہے، اسے اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی۔ فون جیب میں رکھے وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا ایک آخری سرسری نگاہ اپنے وجود پر ڈالتا بیڈ تک آیا۔ تمہیں صرف اپنا پابند رکھنا فرض ہے موسیٰ پر، تم مجھے زخم دو گی جانتا ہوں، تب بھی میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ تم میری تکلیف میں کتنی کمی کرتی ہو اور کتنا گہرا مزید زخم دیتی چلی جاتی ہو۔ حالے کو لینے اور دیکھنے کہ اس کی محرم اسے اب کتنا برا آزمانے والی ہے۔ وہ سیدھا میک ریسٹورانٹ جانے والا تھا۔ محبت کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جب یہ دینے پہ آتی ہے تو دلوں کو سلطنت سونپ دیتی ہے، بادشاہت نصیب کر دیتی ہے، لیکن جب یہی محبت اپنے ہونے کا خراج مانگتی ہے تو لمحے میں خاک کر دیتی ہے، سانس تک چھین لیتی ہے۔ موسیٰ بھی شاید محبت میں صرف لیتا جا رہا تھا، حق سمجھتا رہا، پر محبت کو کبھی سمجھ نہ سکا، اور یہ محبت جب تک سمجھ آتی ہے تب محبت کے ساتھ ساتھ وجود بھی خاک ہو جایا کرتے ہیں۔ کچھ دیر اپنی سوچ کو عملی جمع پہنانے کا سوچتا وہ سبک روئی سے کمرے سے باہر نکل گیا، یہ سوچے بنا کہ اس کی آزمائشیں بھی بہت طویل ہے۔ برو یو آر راک، اب مزہ آئے گا۔ اس منحوس کو آپ کی انسلٹ کی اس نے، لیکن اس کا پہلا شک آپ پر ہی ہوگا، یہ بھی یاد رکھیے۔ آفس میٹنگ روم میں اپنی چنی سی جیت کے خمار میں لپٹا آذر بہت خوش تھا، اور نیہا نے داد دینے کے ساتھ ساتھ بھائی کو محتاط بھی کیا۔ ہاں بلوایا ہے اس نے ابھی، لیکن میں تو صاف مکر جاؤں گا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنی ذرا سی انسلٹ کا تم سے ایسا بدلہ لوں گا؟ بھائی میرے، میں تمہارا ہمدرد ہوں، سچ میں موت آ جائے اگر میں نے ایسا گھٹیا کام کیا ہو۔ ہاں تمہیں موت آئے، مجھے نہیں۔ شاطرانہ انداز سے وہ نیہا کو پہلی بار سمجھائے، دوسرا مصنوعی معصومیت سے ریہرسل کرتا خود تو ہنسا، ساتھ نیہا کے چہرے پر بھی وہ تاثر تھا جو میدان جنگ میں دشمنوں کو ٹھڈے مارنے والوں کے منہ پر ہوتا ہے۔ برو یو آر سو اسمارٹ، میں آپ کی حفاظت پر رسک نہیں لے سکتی تھی۔ یہ ٹریکنگ ساؤنڈ سسٹم لیجئے اور اسے لگا لے اپنے کف لنک میں۔ جیسے ہی مجھے لگے گا معاملہ رسکی ہے، میں ہمارے آدمیوں کو اشارہ دے دوں گی جو رزاق بھائی جان کے گارڈز میں ہمارے لیے اور ہماری حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ نیہا کا اپنے سامنے رکھے باکس سے ایک چھوٹا سا راؤنڈ ٹریکنگ ساؤنڈ سسٹم اٹھ کر آذر کی شرٹ کے کف لنک میں کچھ ایسے لگایا کہ وہ اس کا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ آذر نے مسکرا کر نیہا کے گال کھینچے۔ تم میری طاقت ہو لڑکی، تھینکس۔ بس اب رزاق نے اگر کوئی بھی گری پڑی حرکت کی تو بیچارہ کل کا مرتا آج مر جائے گا۔ چلو میں نکلتا ہوں، پھر تم بھی اپنی پوزیشن سنبھالو۔ آذر اپنی شیطانیت اور خبیث مسکان کے سنگ نیہا کو تاکید کرتا اپنی گن کوٹ کی اندرونی سمت ڈالتا باہر لپکا۔ اس کے جاتے ہی نیہا بھی اپنا بیگ اور چند ڈاکیومنٹس فائلز لیے باہر نکل گئی۔ دوسری سمت فاہد دونوں پکڑے جاتے گارڈز کو بشیر کے ہتھے ڈرائنگ روم کی سیر کروانے، خود وہ ساری انفارمیشن ہیڈ کوارٹر دینے نکلا تھا۔ ڈی آئی جی صاحب نے اسے صبح تک یہ معاملہ حل کرنے کا ٹاسک دیا تھا، جس میں ان دو گارڈز کی زبان کھولنے، ان کا آگے پیچھے کا سب معلوم کرنے اور گاڑی کی معلومات حاصل کرنے کا کہا تھا۔ فاہد وہاں سے سیدھا واپس تھانے گیا۔ رات کے ڈنر کے لیے اس نے معذرت کر لی تھی کیونکہ وہ اپنا کام ہمیشہ اول رکھتا تھا۔ میک ریسٹورانٹ کے چمکتے دمکتے مہکتے وسیع و عریض آنکھوں کو اور دل کو خیرہ کرتے لان میں لگی پھولوں کی راہداری کے پاس ڈارک گرے اینڈ بلیک میں اپنا سکارف گلے میں رول کیے کھلے بالوں کے سنگ حالے مسکراتی وہاں موجود باؤل میں یہاں کی دو پالتو بلیوں کے لیے دودھ ڈال رہی تھی۔ اروب کا تھوڑا سا کام باقی تھا، پھر وہ دونوں ہی میکائل کے گھر جانے والی تھی، مگر میکائل نے تو سیدھا وہیں آنے کا ارادہ کیا تھا جس کا علم فی الحال نہ حالے کو تھا اور نہ اروب کو۔ ریسٹورانٹ سے ملحقہ سنسان سڑک پر موسیٰ کی گاڑی اسی جگہ آ کر رکی جہاں سے وہ بنا شیشہ ہٹائے بھی حالے کو بآسانی دیکھ سکتا تھا، جو ہنوز مدھم سا مسکرا کر زمین پر کیاریوں کے پاس بیٹھی بلی کو دیکھ رہی تھی اور نرمی سے اس کا سر سہلائے مسکرا رہی تھی۔ فی الحال کوئی کسٹمر نہ تھا اور ریسٹورانٹ کلوز کر دیا گیا تھا۔ رشید بھائی اروب کے پیک کیے آرڈرز گاڑی میں رکھوا رہے تھے
اور کچھ باقی تھے جس کے لیے وہ وہیں کچھ دور منتظر بیٹھے تھے۔ موسیٰ سپاٹ تاثرات کے سنگ شکن آلود پیشانی لیے جبڑے بھینچے، نگاہ حالے پر ڈال کر اسے اپنی تپش زدہ آنکھوں میں لیے۔ اس سے پہلے کچھ توقف کے بعد گاڑی کا دروازہ کھول کر نکلتا ایک اور گاڑی عین موسیٰ کی گاڑی کے قریب رکی۔ موسیٰ نے سخت حقارت اور تنفر سے اس آنے والے پر ناگوار سی نگاہ ڈال کر واپس ڈور بند کیا اور اپنی اچڑتی نگاہیں اس طرف مرکوز کی جہاں سے وہ گاڑی کھلی، اور میکائیل کو نکلتا دیکھ رہی سہی آگ بھی موسیٰ کے جلتے سینے میں بھڑکی۔ اس پر مزید کے حالے کی اٹھ کر مڑتے ہوئے حیرت اور بے یقین چہرے کی ہنسی موسیٰ کا دل جلا کر راکھ کر گئی۔ موسیٰ جلا دیتے انداز سے رگے پھڑکائے حالے کی میکی کو دیکھ کر امڑتی خوشی پر حلق تک سلگا۔ تو واقعی اس کی چھٹی حس نے اسے ٹھیک اطلاع پہنچائی تھی، واقعی حالے تو آج اسے اخیر آزما رہی تھی۔ میکائیل حالے کو دیکھ کر دل تک کھل اٹھا، ڈرائیور کو مسکرا کر رکنے کا اشارہ کیا، حالے کی سمت بڑھا۔ خود حالے اتنے سال بعد اپنے بیسٹی کو مزید پیارا اور بڑا دیکھتی، دل فریب سی مسکان کے سنگ فاصلہ طے کرتی ہینڈسم سے دکھائی دیتے میکائیل تک پہنچی۔ کتنا وقت گزر گیا تھا اور کتنا کچھ بدل گیا تھا یہ سال۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ یہ جو دل کا بادشاہ ہے نہ جانے موسیٰ کی رقابت کیسے بن گیا۔ حالے کی نظر میں تو میکائیل شفا تھا، ایک جزا تھا۔ اس دنیا میں اگر حالے دوستی جیسے لفظ پر ایمان رکھتی تھی تو صرف میکی کی بدولت، جو نہ ہو کر بھی ہمیشہ حالے کو اپنے ہونے کا احساس دلاتا رہا تھا۔ وہ دونوں بہت پاس کھڑے جس طرح ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، یہ موسیٰ بہروز کے اندر لاوا دہکا چکا تھا۔ رقابت اور جلن نے یکلخت نفرت اور بھیانک سی تکلیف کا روپ دھار لیا۔ موسیٰ جانتا تھا یہ ناقابل برداشت تھا، پھر بھی وہ آج اپنے آپ کو آزمانے پر تلا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ساری رہی سہی تمیز بھلا کر منظر اور نظارے دونوں کو جلا کر راکھ کر دے۔ حالے میری بہادر اور پیاری سی دوست، تمہیں دیکھ کر دل مسکرا اٹھا لڑکی، کیسی ہو، کتنا مس کیا تمہیں۔ میکائیل کی مسکان ملتے ہی اختتام تک دل خراشی بنی، مگر اس وقت حالے نہ دکھی ہونا چاہتی تھی نہ میکی کو کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تبھی رسانے سے مسکراتی فاصلہ عبور کیے میکائیل کی دوستی اور اس کے رتبے کی تعظیم کو اس کے بازو سے لگ کر اس کے اس سرپرائز کو سراہتے ہوئے بہت پرجوشی سے ملی، اور میکائیل نے بھی بہت پیار سے اس انداز کا جواب حالے کے گرد بازو سے ہلا کر دیا، مگر موسیٰ کا دل چاہے یہ منظر دیکھنے سے پہلے ہی ہر شے کو آگ لگا دیتا تو زیادہ بہتر تھا۔ سٹیئرنگ پر جمے موسیٰ کے ہاتھ اس زندگی کے سب سے ناقابل برداشت منظر پر پتھر کی طرح گڑے، گردن اور ماتھے کی رگیں پھٹ جانے کے دہانے پر تھیں۔ ایک پل تو سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت ہی مفلوج ہوئی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز میکی، اللہ کا شکر ہے تم واپس آ گئے خیر و عافیت سے۔ ہیپی ٹو سی یو مائی بیسٹی، مس یو ٹو بہت سارا۔ تمہاری عروب اندر ہے، مل لو تاکہ پھر ہم نکلیں، سب ڈنر پر منتظر ہوں گے۔ میکائیل کی مسکراتی آنکھیں دیکھ کر وہ اسے شریر سا چھیڑتے ہنسی، اور وہ بھی چہرے پر مسکان سجاتا سر ہلائے اس کے گال کھینچتا ہوا اندر کی جانب بڑھا۔ حالے اسے اندر جاتا دیکھتی کچھ ہی لمحوں میں جب واپس مڑی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا رنگ سفید پڑا، جسم کا سارا لہو مانے چہرے پر جھلک آیا، کیونکہ آتش کے دہانے پر فائز وہ مونسٹر حالے کے رونگٹے کھڑے کر چکا تھا۔ خونخوار زخمی شیر کو خود کی سمت آتا دیکھ کر حالے اپنی جگہ پتھر ہوئی، یوں لگا یہیں گر کر فنا ہو جانے کا لمحہ آ پہنچا ہے۔ موسیٰ کو اس نے آج تک اتنے بھیانک اور خوفناک غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ حالے کی پتھرائی صورت کو بری طرح حقارت سے گھورتا اس کی ہستی تہس نہس کر چکا تھا۔ موسیٰ، حالے کا بدحواسی سے برا حال ہوا، تبھی ہونٹ نام لیتے کپ کپائے اور آنکھیں بے یقین سے پھٹے تاثرات کا مسکن بنی۔ نام کے ٹکڑے ہوا میں مولک ہوئے کیونکہ وہ حالے کا بازو بے رحمی سے گھسیٹتا اسے باہر تک لایا۔ وہ تو موسیٰ کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ہی صدمے میں غرق ہو چکی تھی۔ باقاعدہ اسے گاڑی تک لے جا کر ڈور اوپن کیے بے رحمی سے اندر جھٹکے سے دھکیلتا ہوا وہ گہری سانس خارج کیے دوسری سمت سے آ کر بیٹھا۔ حالے نے ہراساں ہو کر موسیٰ کی ضبط کے دہانے پر براجمان ہستی دیکھ کر بمشکل اپنے حلق کو تر کیا۔ ایسا لگتا تھا آج یہ بندہ قیامت ڈھا دے گا۔ یہ دیکھنا باقی تھا، بولو کیا تھا یہ حالے؟ موسیٰ جبڑے بھینچ کر اس سختی سے دہاڑا کہ حالے کانپ اٹھی۔ لب و لہجے میں موسیٰ کے حقارت اور نفرت کی آمیزش تھی۔ وہ آنکھیں حالے کا دل بھینچ رہی تھی جس کی آواز بھی حلق میں جا دھنسی تھی۔ موسیٰ پلیز ایسے غصہ نہ کریں۔ حالے کے ہونٹ بولتے ہوئے کپ کپا اٹھے۔ موسیٰ کا خون تپا تھا تبھی اس کے چہرے پر چھلک چکا تھا۔ بنا حالے کی سمت دیکھتا وہ قہر آلود بھیانک غصے میں گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، اور حالے کا دل ہول رہا تھا کیونکہ وہ دیکھ سکتی تھی موسیٰ اس وقت بالکل بھی ٹھیک نہ تھا۔ وہ جو ریک پر رکھے 4 کیکس پر چاکلیٹ سپرنکلز ڈالتی منہمک سے انداز سے کوہنی ٹیکے کیک پر جھکی تھی، دور سے ہی میکائیل کی قربان ہوتی نگاہ میں سموئی۔
یہ لڑکی میکائل اکبر کی محبت، اس کا سکون، اس کی محرم تھی جسے اس نے ان 6 سالوں میں بہت یاد کیا۔ وہ آخری ملاقات کا سحر آج بھی میکائل کے وجود سے لپٹا تھا، وہ دن جب مقدر نے اس کے انعام کے طور پر اسے اروپ جیسی ہم نفس سونپی تھی۔ وہ اس وقت مسٹرڈ اینڈ وائٹ سکرٹ میں کھلے لہراتے بالوں کے سنگ ہلکی سی سجی سنوری بنا کوئی پیش رفت کیے بھی میکائل کو خود کی جانب مائل کر رہی تھی۔ کوہ نور سی قیمتی گہری مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتا وہ اروپ کے اتنے کھوئے انداز میں کام پر شریر سی ہنسی دباتا، بنا آہٹ کیے اپنے اور اس لڑکی کے بیچ کا فاصلہ طے کرتا، عین اس کے پیچھے پہنچ کر اس کی کمر میں بازو حمائل کرتا، کان کی سمت جھک کر شریر سی ہنسی میں ہنسا۔ اروپ کو ہارٹ اٹیک آتا بچا۔ سرخ ہوتی وہ میکی کی اس حرکت پر کتنی ہی دیر تیز تیز سانس لیے اپنا بگڑا تنفس بحال کرتی رہ گئی۔ سپرنکلر جار ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر بکھرا۔ وہ بے دم ہو کر ہنستا اروپ کی آج بھی ویسی ہی لرز سی تھر تھراتی اور کانپ اٹھتی اداؤں پر محظوظ ہوا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو اروپ ضرور اس بندے کا ہلکا سا گلا دباتی جو ایسی خطرناک حرکت اتنی اجلت سے کیا اروپ کا نہ جانے کتنا کلو خون خشک کر گیا تھا۔ خود پر میکائل کی مسکراتی اور بہت سی انکہی چاہتیں کھولتی آنکھیں دیکھے وہ بھی متذبذب ہوئی۔ وہ منظر جس کی منتظر تھی اروپ کی بصارت آج دل و جان پر مہکار اتارے روبرو تھا۔ میکائل، جان نکال دی آپ نے۔ اروپ ہانپتی ہوئی ان ہوش و حواس پر پتھر ڈالتی من پسند آنکھوں سے دانستہ نگاہیں چرائے متذبذب سی گھوم کر روبرو ہوئی اور مری سی آواز میں بولی، جان تو اب نکالوں گا مسز میکائل، میرے اتنے پیارے سے سرپرائز کا کباڑا کر دیا یار، ڈر کر الٹا میرا طرح نکال دیا۔ وہ اروپ کی سہمی اور خوشی کے مارے چمکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کیے ہنسا۔ اس گرفت کو اتنی مدت بعد محسوس کرتی اپنے حواس سے بیگانی لگ رہی تھی وہ، بس سنائی دیے تو میکائل کے لفظ اور دکھائی دیے تو گلابی مائل میکائل کے ہونٹ جن کی حرکت قلب کو صاف صاف متاثر کر گئی۔ میکائل، بیچارے کے نام کے کئی ٹکڑے کرتی وہ میکائل کے سینے سے جا لگی۔ مقصد کسی استحقاق کی وصولی سے بچ نکلنا تھا۔ خود میکائل زبردست انداز میں اسے جکڑ کر ایموشنل ہوتی اروپ کی اس خوشی کی کیفیت پر کھل اٹھا۔ سچ تو یہ تھا کہ خود میکائل نے بھی اسے یوں پاس سے محسوس کرنے کو بہت یاد کیا تھا۔ میرے پیارے نام پر بلڈوزر پھیر دیا وائفی جان، ارے پاگل لڑکی رو کیوں رہی ہو، اب کبھی تم سے دور نہیں جاؤں گا۔ جانتی ہو نا کہا تھا تمہیں کہ میری واپسی کے بعد میرا سارا وقت تمہارا، بہت مس کیا تمہیں سچ میں، دور سے جتنی پیاری ہو تم قریب سے اس حد کو ماپنا ناممکن ہے۔ میرا سکون، میرا قرار تو تمہارے پاس رہ گیا تھا جو یوں تمہارے پاس آتے ہی پوری شدت سے محسوس ہوا۔ بس آنسو روک نہیں سکی، دونوں بازوں سے پکڑ کر وہ اسے روبرو کرتا اروپ کی روتی سی بنا نگاہیں اٹھا کر بتائے جواز پر گہرا مسکرایا۔ دونوں گالوں سے ہتھیلیوں کو جوڑے وہ اس کی جھکی آنکھیں اٹھائے دلکش لگا۔ ایک دوسرے کی سمت مائل کر دینے کی ترغیب دے رہا تھا اس کا لہجہ۔ کمزور سا لمحہ تھا کوئی جب میکائل مائل ہوتے ہوتے سنبھل گیا۔ شاید ذہن کے دریچے سے کوئی صدا بلند ہوئی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ ابھی نہیں میکائل اکبر، پہلے اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں تمہیں۔ محبت کا لمس تمہیں ایک بار پھر انعام کی صورت ہی ملے گا اور اب کی بار انعام بہت حسین ہوگا۔ بالکل جیسے میں خود کو روک نہیں پا رہا، کچھ ہو رہا ہے مجھے۔ میکائل جان بوجھ کر اروپ کی روتی شکل ٹھیک کرتا خماری سے بولا اور محترمہ کی گم ہوتی سٹی اور میکی کی سمت ڈر کر دیکھتے ہوئے گال سرخ کر لینا میکائل کو دنیا کا سب سے حسین منظر لگا۔ ابھی تک شرماتی ہو، مجھے تو لگا اروپ میڈم تھوڑی فاسٹ ہو چکی ہوں گی، لگتا ہے سارے مشکل کام میرے ہی ذمے ہیں آگے بھی۔ میکائل کی سادہ سی مگر آفت بات کا مفہوم سمجھتی گلال ہوئے وہ اب واقعی اس ظالم کی دسترس سے کہیں بھاگ جانا چاہتی تھی۔ بہت خوش ہوں آپ آ گئے میکائل، اپنی خوشی بتا نہیں سکتی، اور شاید آپ سے یہ میری محبت ہے کہ آپ کو پاس محسوس کرتے ہی اس خوشی کی زیادتی پر دل بھر آیا۔ کوئی بات نہیں، سب زبردست ہے، خیر نکلتے ہیں، گھر سب منتظر ہوں گے۔ سیدھا ادھر آیا ہوں، سوچا اپنی زوجہ سے ایک پرائیویٹ ملاقات کر لوں، پھر پتہ نہیں رخصتی تک مجھے یہ لڑکی ملے گی بھی یا نہیں۔ میکائل کا آج بھی انداز خوشبو جیسا اور لہجہ پھول تھا۔ کانپتی سہمی اور کہیں کہیں شاداب سی اروپ کو خود سے لگائے وہ باہر کی جانب پڑھا۔ حالے کو کہیں نہ پا کر وہ دونوں ایک پل پریشان ہوئے، مگر پھر رشید بھائی نے حالے کا موسیٰ کے ساتھ جانے کا بتایا تو وہ بھی بے فکر ہوتے ہوئے گھر چل دیے۔ میکائل اور اروپ ایک ساتھ واپس آئے اور سب کے کھلے چہرے آج کا دن حسین کر گئے۔ وہ لوٹ آیا اپنی دنیا میں۔ نور سب سے زیادہ خوش تھی، کتنا لمبا انتظار کیا تھا میکی کی کامیابی کا۔ سبھی خوش سے اس مہربان دل کے میکائل سے ملا وہ بہت بدل گیا تھا، وہ سب کی سوچ سے کہیں زیادہ منور ہو گیا تھا۔
وہ تو پہلے ہی سلجھا ہوا تھا، مگر رہی سہی ہر کمی بھی اس طویل ہجرت نے پوری کر دی۔ چمن واپس کھل گیا تھا، پر نہ جانے کیوں آسمان اداسی سے منور تھا۔ اتنا آسان نہ تھا اس کا یہ سفر، وہ جو کئی دلوں کا سکون تھا بھی بے سکون تھا۔ آج اس کی آمد پر ہر کوئی کتنا شادماں تھا، سب اسے جن خوشی اور ہمکتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، یہ اس کا ارمان تھی۔ آج وہ اپنے پیروں پر کھڑا خود مختار تھا، جس نے نہ صرف اپنے پاپا کا خواب پورا کیا بلکہ اپنے شوق کو بھی کندنی رنگ پہنائے۔ وہ لوٹ تو آیا مگر اس کی جیت ابھی دور تھی، اسے بہت سے معاملات کی آزمائش کا سامنا تھا۔ حالے اور موسیٰ کی کمی سب نے ہی محسوس کی، مگر پھر سب کو ہی میکل اور عروب نے مطمئن کر دیا۔ ڈنر پر بھی سب ہلکی پھلکی گفتگو میں مگن تھے، مگر میکل زیادہ تر چپ رہا۔ عروب کی نظریں میکل کے کھوئے چہرے پر تھی، نہ جانے کیوں اسے میکل اس میکل جیسا نہ لگا جو سب نے یہاں سے بھیجا تھا۔ بدلاؤ تو زندگی کی کڑی ہوتے ہیں، مگر بعض اوقات کچھ بدلاؤ ضروری ہوتے ہیں۔ وہ جانتا تھا آتے ہی اس کی امتحان کی سختی شروع ہونے والی ہے، تبھی یہ اعصاب شکن سوچیں اسے افسردہ اور بوجھل کر گئی تھی۔ سب بڑوں نے مشاورت اور مشورے کے سنگ 2 ہفتے بعد تینوں شادیاں ڈن کر دیں۔ یہ 2 ہفتے بھی سب کو زیادہ لگ رہے تھے، مگر جلال صاحب اور فیصل صاحب کی پرزور حمایت پر 2 ہفتے بعد کا دن طے ہو گیا تھا۔ میکل بظاہر اس فیصلے سے خوش تھا، مگر اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ 2 ہفتے بہت کم ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے سکھ یوں الجھنوں کے نظر ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ رزاق کی ہستی اس وقت شدید ہلی تھی، تیش زدہ سا وہ مسلسل رات کی اس پہر اپنے لان میں چکر کاٹ رہا تھا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس کی گاڑی اور دونوں آدمیوں سمیت وہ منشیات بھی پولیس کے قبضے میں تھی۔ اس بار بھلے وہ گاڑی رزاق کے نام پر رجسٹر نہ تھی، مگر دونوں آدمی باسط کے تھے، اور اگر وہ منہ کھول لیتے تو باسط کے تھرو اس تک پہنچنا پولیس کے لیے بہت آسان تھا۔ اپنی سمت آتے آدمی کو دیکھ کر رزاق دل ملا کر اس کی سمت مڑا، جو قریب آ کر رکتے ہی رزاق کی خونخوار نگاہوں سے سہما۔ پتہ چلا ہے کہ پولیس نے کسی مخبری پر ایمرجنسی ناکہ لگایا تھا۔ وہ مخبر کون ہے یہ پتہ نہیں چل سکا پولیس کو بھی۔ رزاق نے سخت جبڑے بھینچ کر آدمی کو جانے کا اشارہ کیا، اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر دوبارہ چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ اسی لمحے مین گیٹ سے انٹر ہوتی آذر کی گاڑی دیکھتے ہی رزاق نے اپنی کنپٹی پر لکھی حقارت اور نفرت کی لکیریں مٹائے پورے اعتمادی سے آذر کی سمت دیکھا۔ وہ جس طرح بے خوفی اور پورے اعتمادی سے چل کر اس تک آیا، یہ رزاق کا شک ڈگمگا گیا۔ دوسری سمت گھر کے کچھ فاصلے پر گاڑی میں موجود نیہا ہیڈ فون پہنے اپنے سامنے 3 موبائل فونز رکھے بالکل ریڈی بیٹھی تھی۔ بلایا تھا تم نے؟ آذر کا لہجہ سپاٹ اور بے لچک تھا۔ رزاق کی حقارت بھگ سے اڑ کر سنجیدگی بنی۔ اپنے اور آذر کے بیچ کا فاصلہ طے کیے وہ عین آذر کے روبرو اس پر اچڑتی نگاہیں ڈال کر اکڑا۔ کسی نے مخبری کی میرے مال کی، اس سارے معاملے کا علم تو میرے باسط اور تمہارے سوا کسی کو نہیں تھا، پھر یہ بات باہر کیسے نکلی؟ آذر کی مشکوک شکل پر متوحش سی نگاہ ڈال کر کیا گیا استفسار آذر کی پیشانی پر برہمی کی لکیریں لا چکا تھا۔ تم بھول رہے ہو، ہم تینوں کے علاوہ ہمارے کئی آدمیوں کو بھی علم تھا۔ تم پہلے ہی میری بہت ذلت کر چکے ہو رزاق، مزید مجھ پر شک کی نظر رکھ کر تم میری عزت نفس کو مجروح کر رہے ہو۔ تمہاری ناراضگی اپنی جگہ، لیکن تمہارا یہ بے یقین رویہ ہمارے کھیل کو برباد کر دے گا۔ آذر بھی کم شاطر نہ تھا، اسے اچھے سے علم تھا کہ کیسے ایک تیر سے 2 شکار کیے جاتے ہیں۔ آذر کی یہ بات رزاق کو الجھن میں ڈال چکی تھی، تبھی وہ اس کا گریبان پکڑ کر تنفر سے دیکھتا اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے بگڑا۔ اگر مجھے علم ہوا آذر کہ اس کے پیچھے تو ہے تو تیری ہر سانس چھین لوں گا۔ مجھے کل تک اس معاملے کی ساری تفصیل چاہیے۔ کسی طرح ان 2 گارڈز کو مروا دے۔ یاد رکھنا اگر ان دونوں نے منہ کھولا تو میرا تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن اس منشیات کے پکڑے جانے کا نقصان میں تجھ سے پورا کروں گا۔ رزاق ہر ممکنہ حد تک اپنا تیش دبائے ایک ایک لفظ آذر کو باور کرواتا وارننگ دے چکا تھا۔ آذر کا دل چاہا آج اس ناسور کا خاتمہ ہی کر دے، مگر ابھی اسے اس جانور کی ضرورت تھی۔ اپنے اس باسط پر نظر رکھ، کہیں گھر کا بھیدی ہی لنکا نہ ڈھا گیا ہو۔ اور دوسری بات، میرے اپنے بہت سے معاملات ہیں، لہٰذا یہ کام تو اپنے کسی آدمی کو دے، اور دوبارہ اگر تو نے مجھ پر شک کیا رزاق تو اپنے اور میرے راستے جدا سمجھ لینا۔ آذر کی گیدڑ سے شیر بن جانے والی یہ حرکت جہاں نیہا کو رشک دے گئی، وہیں رزاق کو شدید وولٹیج کا کرنٹ لگا۔ مٹھیاں بھینچتا وہ آذر کو جاتا دیکھتا رہا۔ کچھ دیر آذر کی دیدہ دلیری پر سلگنے کے بعد رزاق اپنا فون لیے کوئی نمبر ملا چکا تھا۔ دوسری سمت کلب میں کئی رنگ برنگے لوگوں کے جھرمٹ سے نکل کر فون کان سے لگاتا باسط متوجہ ہوا۔ میکل کو ایڈریس بھیج دے کلب کا، میں تجھے نمبر بھیج رہا ہوں اس کا پاکستان والا، کل وہ آئے گا رات 8 بجے تیرے پاس، سمجھا دینا اسے اس کا کام۔
رزاق اتنا بھروسہ خود پر نہیں کرتا تھا جتنا باسط پر۔ اپنا اگلا لائحہ عمل بتائے وہ باسط کو ہدایت دیتے کال کاٹ گیا اور ایک نمبر ٹیکسٹ کیا۔ اس وقت رزاق خود باہر نکل کر کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا، تبھی فی الحال وہ تمام معاملہ باسط کی نگرانی میں دے چکا تھا۔ موسیٰ اپنی سمت بے اعتنائی سے قہر آلود نگاہ گاڑ کر دیکھتے موسیٰ کے آگے ہار گئی تھی وہ۔ اپنے آپ کو بنا جرم مجرم محسوس کرتی وہ ارد گرد کے اندھیرے سے بھی ہراساں تھی۔ وہ یوں ویرانے میں گاڑی کھڑی کیے صرف حالے کی ضبط کا امتحان لے رہا تھا۔ اس کا ہارٹ پین اس کی اخیر غصے اور اذیت ناک کیفیت کا سبب تھا۔ وہ تو سمجھی تھی موسیٰ کی اب کبھی ایسی تکلیف نہ دیکھے گی، پر یوں پل بھر میں وہ جس طرح بھڑکا تھا اب ویسے ہی سلگ کر خاک ہو رہا تھا۔ اس کے نفیس روپ اور طاقتور اعصاب اس کی رکابت کے آگے نیچ تھے اور اس کا مضبوط اور ناقابل شکست ہونا اس کے دل کے درد کے آگے نہایت حقیر۔ موسیٰ سینے پر ہاتھ جکڑے اس وقت بمشکل سانس لے رہا تھا۔ اس نے جس قدر ذہنی اور قلبی اذیت لے لی تھی، اس کا ہارٹ پین بہت شدت سے اسے ہلکان کر گیا تھا۔ دل ڈوب رہا تھا، ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، موسیٰ کا گررا کر دانت پیٹ سے دیا جواب حالے کو مزید افسردہ کر گیا۔ تم نے مجھے ہمیشہ جلانے اور سلگانے والے ہی کام کیے ہیں حالے، لیکن آج حد کی۔ کس نے اجازت دی تمہیں یہ سب کرنے کی؟ بولو کیوں میرا امتحان لیتی ہو؟ جس مشکل سے میں نے خود کو اس میکائیل تک جانے سے روکا یہ صرف میں جانتا ہوں۔ موسیٰ جو کب سے دردناک چپ اوڑھے آنکھوں سے ہی حالے کا تن من سلگا رہا تھا، تل ملا کر پھٹ پڑا۔ حالے کا دل چاہا گاڑی سے نکل کر ویرانے میں دوڑ جائے اور اونچا اونچا چیخ لے، پر موسیٰ سے بحث نہ کرے۔ اسے اس وقت موسیٰ سے شدید خوف محسوس ہوا۔ میرا دوست ہے وہ موسیٰ۔ حالے نمی سے بھری آنکھیں موسیٰ کے چہرے پر گردن موڑ کر گاڑے زخمی لہجے سے گویا تھی۔ موسیٰ کی کنپٹی میں شرارہ ابھرا۔ وہ حالے کی ٹھٹائی پر دنگ ہوا، اذیت کی شدت کئی گنا بڑھی۔ موسیٰ کی آنکھیں یوں تھی کہ دل پر آرے چلا رہی ہوں۔ موسیٰ پلیز ہاسپٹل چلیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ موسیٰ کا گہرے سانس کے بیچ آنکھیں بند کیے کرانے سے پہلے ہی حالے اس کی سمت جھک کر اس کا چہرہ چھوئے تعصب سے التجا کر گئی، مگر وہ اس کی کسی گزارش کو اس بپھرے روپ میں ذرا اہمیت نہ دیتا بے دردی سے ہاتھ جھٹک گیا۔ تم ایسا کیوں کرتی ہو میرے ساتھ؟ کیوں میرے سکون کی دشمن بن رہی ہو؟ یک لخت وہ ہار سا گیا، جیسے تکلیف برداشت سے باہر ہو گئی ہو۔ حالے کی شاکی نگاہیں بھی موسیٰ کے بے رحم سنگین الزام پر نم ہوئی، مگر وہ جس تکلیف میں تھا، حالے اس کے بازو بری طرح جھٹک کر اگلے ہی لمحے گاڑی کا دروازہ کھولے باہر نکلی اور گھوم کر موسیٰ تک آئی، جو اسے جلا دیتے انداز سے دیکھ کر آزار پہنچا رہا تھا۔ نکلیں باہر، مجھے ڈرائیو کرنے دیں۔ اٹھیں موسیٰ، ورنہ سر توڑ دوں گی آپ کا۔ پوری قوت لگا کر بھی وہ موسیٰ کی بازو بس ہلا پائی۔ بنا موسیٰ کی زخم لگاتی آنکھیں دیکھتی، اسے کسی بھی طرح نکال کر دوسری سمت لا کر اس کے مسلسل اریٹیٹنگ دیکھنے اور بمشکل سانس لینے پر ضبط کرتی۔ موسیٰ کے بیٹھتے ہی دوسری طرف ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے گاڑی چلا گئی۔ موسیٰ سر ٹیکے بے جان سا لگ رہا تھا، اس کی طبیعت بہت بگڑ رہی تھی۔ مجھ پر کیوں ڈھاتی ہو ایسے قہر؟ تم مجھے میکائیل کا قاتل بننے پر مجبور کر رہی ہو حالے۔ میں مار دوں گا اسے بھی اور تمہیں بھی۔ آنکھیں بند کیے وہ کھلی ونڈو کے باوجود سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ گاہے بگاہے وہ مڑ کر موسیٰ کو دیکھ رہی تھی، جو پل پل حالت بگاڑ رہا تھا۔ یہ نہیں سہوں گا حالے، گاڑی روک دو۔ تم سے صرف ایک چیز مانگی، تم نے اسی پر آزمایا مجھے۔ اس کے ہاتھ توڑ دوں گا جن سے چھوا اس نے، اور تمہیں بھی سزا دینا چاہتا ہوں۔ روکو گاڑی حالے۔ وہ مسلسل حالے کو مشتعل کر رہا تھا۔ حالے کا دل چاہا یا اپنا سر پھاڑ لے یا موسیٰ کا۔ موسیٰ پلیز منہ بند کر لیں، فی الحال میرا دماغ خراب مت کریں۔ حالے دانت پیس کر سخت بے بسی سے مسلسل اس بندے کے الزامات سنے دل برداشتہ ہوئے ڈانٹ گئی، مگر وہ تو بس اذیت دینے کے حق میں تھا۔ حالے یہ نہیں کر سکتی تم انتہائی بری ہو۔ وہ بے جان سا مسلسل بڑبڑا کر حالے کو طیش دلا رہا تھا۔ یہ تو اچھا تھا کہ نزدیک ہی ہاسپٹل تھا، تبھی وہ بروقت موسیٰ کو لیے پہنچی۔ ڈاکٹر کچھ دیر اس کا معائنہ کرتے متذبذب سی حالے تک آئے، جو موسیٰ کو لیٹا دیکھ کر اور اس کی بند آنکھوں سے پہلے ہی ہراساں ہو چکی تھی۔ شدید قسم کا ہارٹ پین تھا اور دل کی دھڑکن بہت مدھم ہو گئی تھی، تبھی سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ ضروری ٹریٹمنٹ دے دی ہے، 1-2 گھنٹے تک لے جا سکتی ہیں آپ انہیں، مگر میری رائے ہے کل ان کے ہارٹ اسپیشلسٹ سے ان کا معائنہ لازمی کروائیں۔ ایسے جھٹکے ٹھیک نہیں، خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک تک نوبت بھی جا سکتی ہے، لہٰذا کیئر کریں، ہو سکے تو سٹریس سے دور رکھیں ان کو۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں قیامت سے بڑی قیامت ڈھائی کہہ کر نکل گیا اور حالے کا اپنا دل لگا بند سا ہوا ہے۔ حالے نے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑے آزردہ نگاہ ہاسپٹل بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگا کر لیٹے مانسٹر پر ڈالی۔
اس کو ड्रिप लगी थी और शर्ट के ऊपरी तीनों बटन खोले थे। दुख से ज्यादा उसे मूसा पर गुस्सा था, इतना कि आज दिल चाहा वाकई मूसा को 2 लगा डाले। अपना शदीद गुस्सा जब्त करती वो मूसा तक पहुंची, जो आज भी वैसी ही हरकतों पर उतर आया था जैसी 6 साल पहले थी। खुले गिरेबान पर निगाह पड़ते ही हाले ने अफसुर्दगी से जैकेट वहीं बेड के किनारे पर रखी और मूसा के पास आकर बैठी। हाथ बढ़ाकर मूसा की शर्ट के खुले बटन बंद किए और झुककर मूसा के माथे पर ढलकते बाल हटाए। क्या वो मूसा का वाकई आखिर जब्त आजमा गई थी? ये सोचकर ही हाले का वजूद बर्फ की मानिंद ठंडा हुआ। दिल दर्द की आमाजगाह बना। कौन जानबूझकर खुद को ऐसी सुहाने रूह तकलीफ देता है? हाले का दिल चाहा काश वो रो पाती, पर आंसू भी हलक में फंदा बनकर जा अटके थे। मूसा की तबीयत इतनी नाजुक थी, ये हाले की तकलीफ बढ़ा गया। ऊपर से ये बंदा खुद अपनी जान का सबसे बड़ा दुश्मन था। मूसा, ये क्या पागलपन है? मेरा दिल भी रोक कर रख दिया आज आपने। मैं आपकी इतनी सारी तकलीफ का सबब बन गई, ये क्या हो गया? नरमी से मूसा की पेशानी पर ढलकते बाल हटाती वो आजर्दगी से बोली। क्या करे, समझ से बाहर था। हसीन, मफलूज और एहसाब चलते एक लम्हे में मूसा आसमान से जमीन पर आ गया था। एक बार फिर वो हाले के सामने टूट सा गया और उसे ऐसे कमजोर और बेजान देखकर वो बहुत डर गई थी। मूसा की मतवरम खुलती सफाक आंखें हाले का पहले से दुगना इम्तिहान थी। मरने देती मुझे, जीने नहीं दे सकती तो मर जाने दो। रूठेपन से वो कहते कहते खुद भी सख्त तकलीफ में लगा। हाले के पास उसकी किसी बात का जवाब ना रहा। इस दर्द से सिर्फ आप डाउन होंगे, मरने नहीं दूंगी आपको। मैकी से मिली हूँ, भूल जाएं प्लीज, ना ही खुद को अजियत दें। मूसा, आप हाले का लिबास हैं, क्यों मवाजना कर रहे हैं और खुद को तकलीफ दे रहे हैं? रहम खाएं खुद पर। हाले अपना जब्त इकट्ठा की एक आखिरी कोशिश करती मूसा को समझा रही थी, मगर वो उसे इस तीर अंदाज तरीके से देख रहा था कि हाले को लगा वो भी अब रोना चाहती है। नहीं हाले, ये नहीं भूलूंगा, समझती तुम। चलो हम घर जा रहे हैं, हमारे अपने घर। अपनी नब्ज में लगी ड्रिप बेदर्दी से नोच कर फेंकता वो उठ बैठा और हाले तो इस खींचा तानी में मूसा की वाइट शर्ट पर बनी खून की लकीर पर निगाह डाले सहम गई। मगर हाले की कोई बात सुने बिना जख्मी शेर बनता उसकी कलाई जकड़े बाहर निकला। सारा रास्ता वो थकन ज़दा सा और नासाज तबीयत के भी खुद ड्राइव करता रहा और हाले आंखें रगड़ रगड़ कर सुर्ख कर बैठी। मुझे वापस घर छोड़ दें प्लीज़, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। प्लीज़ मत करें वरना बहुत बुरा चिल्लाऊंगी अब। हाले गाड़ी अपने और मूसा के नए घर के पोर्च में पार्क होते ही सहमे और कड़े मिले जुले तेवरों से हुक्म कर गई। मगर मूसा उसकी बिना सुने दूसरी सिम से आकर उसका बाजू पकड़े घर के अंदर लिए बढ़ गया। मेरा बच्चा, कितना सारा मिस किया मैंने। ये घर कितना वीरान हो गया था तुम्हारे बिना। सब जा चुके थे और मैकी भी फ्रेश होकर मम्मा और बाबा के पास बैठा था। अब आ गया होना मेरी प्यारी मम्मा, हो जाएगा आबाद। नूर को अपने बाजू से लगाए वो अब तो खुद अकबर जैसा तवाना और वजीह लगता था और मम्मा तो उसे छोटी बहन लग रही थी। अकबर भी दिल फरेब सी निगाहें दोनों पर डाले सामने ही विराजमान थे। इंशाल्लाह तुम थक गए होगे, जाओ अब आराम करो, सुबह नाश्ते पर मिलते हैं। मीकाइल की थकन उसके चेहरे पर उमड़ चुकी थी, तभी अकबर ने प्यार से कहा, जिस पर वो वाकई शुक्रगुजार हुआ। थक तो वाकई गया हूँ, बहुत लंबा सफ़र था। मीकाइल कहकर उठ खड़ा हुआ। न जाने वो कौन से सफ़र का कह रहा था, इन 6 सालों का या फिर अपनी पूरी जिंदगी का। अकबर भी उसके साथ बाहर तक आए। मीकाइल चाहता था सुबह ही बाबा से मामला डिस्कस कर ले। मुझे तुम पर नाज है मीकाइल, जैसा सोचा था वैसा पाया। मेरी दुआ है कभी कोई आँच ना आए तुम पर। रेस्ट करो, सुबह मिलता हूँ अपने शेर को। आवाज में खुशी लिए वो मीकाइल का गाल थपथपाए उसे कहते मुस्कुराकर भेज गए और मीकाइल के जाते ही वो भी अपने कमरे की सिमत पड़ गए। मीकाइल कमरे तक पहुंचा, दरवाजा बंद किए बेड तक आया। अपना नंबर उसने एयरपोर्ट पहुंचते ही दूसरा बदल लिया था। सपाट सी निगाह फोन पर डाले वह भी मुड़ा ही था कि फोन किसी मैसेज टोन के संग बजा। मीकाइल ने झुककर फोन उठाया था, वो कोई एड्रेस था। मीकाइल ने जबड़े भेजकर वो एड्रेस पढ़ा और साथ ही प्राइवेट नंबर की कॉल पर मीकाइल मजीद बदमजा हुआ। वेलकम वेलकम, एड्रेस तो मिल ही गया होगा तुम्हें। कल रात 8 बजे तुम यहाँ पहुंच जाना, देर मत करना। रज़ाक का तहकुमाना अंदाज बमुश्किल बर्दाश्त किए वो उसके कॉल काटने पर हलक तक कड़वा हुए फोन वापस बेड पर उछाले वहीं बैठ गया। चेहरा मुतगैर और बेबसी से पुर था। तुझे नहीं छोड़ूंगा रज़ाक, तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। ये 6 साल तूने जिस तरह मेरी जहनी अजियत बढ़ाई है, इसका हिसाब मीकाइल अपने नरम मिजाज से बरक्स बहुत ही जालिम लेगा। मैं मीकाइल अकबर तेरी दर्दनाक मौत का सबब बनूंगा और मैं कसम खाता हूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब तक तेरी मनहूसियत का साया हाले और मूसा पर से हटा ना लूं, खुद पर हर खुशी हराम रखूंगा।
میکائل کی آنکھیں نفرت اور زہریلی حقارت سے پر تھیں۔ وہ جانتا تھا اب اگر اس نے رزاق کو نہ مارا تو اس بے بسی اور ذہنی اذیت سے خود کہیں فنا ہو کر رہ جائے گا۔ کیا میکائل اکبر کا یہ امتحان پہلے سے کڑا ہونے والا تھا؟ بالکل، کیونکہ اس بار اس نے ساری کشتیاں جلا دینے کا بھیانک فیصلہ لیا تھا۔ اپنے ہاتھ کو موسیٰ کے ہاتھ میں دیکھتی وہ تب اٹھی جب وہ اسے جھٹکا دیے روبرو لایا۔ اس روز تو نہیں، آج وہ اپنے اور موسیٰ کے بیڈ روم میں قدم رکھ چکی تھی۔ لگژری بیڈ روم، ہر چیز چنی ہوئی اور نفیس سی، یہاں کے مکین کے اچھوتے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ مگر آج وہ صحیح جگہ پر بہت غلط وقت آ نکلی تھی۔ آج اس کی ہری آنکھیں جب موسیٰ کی غصے اور تکلیف سے چور آنکھوں سے ملی تو وہاں ضد کے پاش پاش ہونے کے نشان درج تھے۔ ضد تو ٹوٹی تھی مگر موسیٰ کا اندر لہو لہان کر کے۔ وہ حالے کو کوئی شایان شان سزا دینا چاہتا تھا مگر دل رحم پر اکسا رہا تھا۔ وہ اسے کسی مجرم کی طرح ہر نرمی اور انس سے عاری ہوتے بس سلگا رہا تھا، اور وہ آج جانتی تھی جتنا بھی اپنا دفاع کرے غلطی پر ہے۔ اس وقت وہ دونوں آنکھوں سے ہی ایک دوسرے کو اذیت پہنچا رہے تھے۔ بہت سی شکایات اور دل دہلاتی سوچیں ذہن و دل کے گنبد میں شورش برپا کیے ہوئے تھی۔ وہ تھک چکا تھا اس لڑکی سے التجائیں کرتے کرتے، اور اگر وہ بے بس نہ ہوتا تو آج یوں بے حال نہ ہوتا۔ آئی ایم سوری۔ بہت ساری ہمت جمع کیے وہ موسیٰ کی روح فنا کرتی بہت ناراض آنکھوں میں جھانکے افسردگی سے بولی تھی، اور وہ چاہتا تھا کاش بس میں ہوتا تو اس لڑکی کو اپنا دل کھول کر دکھاتا جہاں پل میں گل و گلزار سا سما جہنم کی طرح دہک اٹھا تھا۔ آج بہت مدت بعد وہ سیاہ سے سفید میں آیا تھا اور اسے لگا جیسے سیاہ کے سوا اسے کوئی رنگ راس نہیں۔ اپنی شرٹ پر لگے خون کے نشانات موسیٰ کو اپنی بے بسی سے ملوا رہے تھے۔ وہ ناراض ہونے کی خواہش کے باوجود حالے سے ناراض نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایسے مت دیکھیں جیسے کوئی گناہ کر دیا ہے میں نے۔ حالے کی آنکھیں بہت بوجھل تھی مگر اس سے کہیں زیادہ بوجھل حالے کا لہجہ جو موسیٰ کی تکلیف میں اور غصے میں صرف اضافہ کر رہا تھا۔ موسیٰ اس کی سرخ گوشوں والی متورم آنکھیں اور بھیگی پلکیں دیکھتا پتھر تھا۔ وہ بھی موسیٰ کی متورم سرخی میں نہائی درد و اذیت میں لپٹی آنکھیں دیکھ کر دل کے اندر تک درد سے اٹ گئی۔ وہ پلکیں موسیٰ کی ناراض روٹھی صورت دیکھنے کی تاب نہ رکھتے تھر تھرائی تو موسیٰ کی ایک سانس چلتی حالے کی سانس سنائی دیتی۔ موسیٰ کی اپنی دھڑکن کے وجود کا احساس ہوتا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو آج دونوں کو جکڑ کر کمزور کر دیتا، پر اس وقت صرف ٹوٹے دل اور ٹوٹی ہوئی کرچیوں کا بکھراؤ تھا۔ اپنے چہرے تک وہ موسیٰ کی تپش دیتی سانس محسوس کیے خاک ہو رہی تھی۔ موسیٰ کا وجود حدت اوڑھ رہا تھا جس کی گرمائش حالے کی ہستی فنا کرنے کا موجب تھی۔ بے پناہ شاکی نگاہوں سے ہی دیکھتا بنا حالے کو جواب دیے وہ اس کا ہاتھ چھوڑتا، ایک زخمی مگر دل خراش قہر آلود نگاہ حالے پر ڈالتا چینج کرنے کی نیت سے کچھ قدم دور ہٹا۔ چال میں واضح تھکن تھی، جاتے جاتے مڑ کر خون آشام نگاہ حالے پر ڈالتا وہ شاید فریش ہونے گیا۔ دروازہ انتہائی دھمک سے پٹکنے پر نمی ان گداز گالوں پر اتری۔ ایک خالی سی نگاہ اس نے اس کمرے پر ڈالی جس کی ہر چیز حالے کو اپنی طرح سوگوار لگی۔ موسیٰ اس سے بات نہیں کر کے گیا، یہ تو سوہانے روح تھا۔ بیڈ کے کنارے ٹک کر وہ بمشکل لمبا سانس لے پائی۔ کتنی ہی دیر وہ آنسو ضبط کرتی رہی۔ کئی لمحے درد کو دبانے میں لگتے چلے گئے، آنسو ضبط کرنے میں جان تک آدھی کرتی رہے۔ اس سے پہلے کہ آنسو تواتر گالوں پر اترتے حالے کے فون پر مما کی آتی کال پر وہ ہتھیلی سے آنکھیں رگڑے اپنے آپ کو کمپوز کیے کال ریسیو کر چکی تھی۔ ایمل اور حمان دونوں کے لیے کافی فکر مند تھے۔ رات بھی کافی ہو گئی تھی۔ کہاں ہو میری جان؟ موسیٰ ابھی تک تمہیں واپس کیوں نہیں ڈراپ کر کے گیا؟ ایمل نے کہا لگتے ہی فکر سے پوچھا۔ مما میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوں، کہتی ہوں ان کو چھوڑ دیں واپس۔ حالے کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بوجھل ہوئی۔ ایمل نے کچھ دیر پریشانی سے اس کی بات سنی۔ حالے کو اس وقت دکھ اور تکلیف سے زیادہ رات کے اس وقت یہاں ہونے پر عجیب سی پشیمانی ہوئی جو ایمل بھانپ چکی تھی۔ کوئی بات نہیں جان، آئی نو دونوں سمجھدار ہو، حدود جانتے ہو، پھر بھی اسے کہنا کچھ دیر تک واپس چھوڑ دے کیونکہ دنیا داری بھی نبھانی پڑتی ہے۔ سبھی تم دونوں کی کمی محسوس کر رہے تھے۔ حالے سخت شرمندہ تھی مگر موسیٰ نے اسے اپنی تکلیف میں خود سے زیادہ غرق کر رکھا تھا، تبھی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو سخت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ جی مما میں کہتی ہوں دراصل ان کے ہارٹ میں بہت درد ہو رہا تھا تو ہم ہاسپٹل چلے گئے۔ واپسی پر وہ مجھے بھی لے آئے گھر۔ جیسے ہی موسیٰ کی طبیعت سنبھل جاتی ہے میں آ جاؤں گی۔ انہوں نے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا ہے، آپ بھی مت بتائیے گا۔ حالے کے پاس اس وقت رات کے سمے یہاں ہونے کے لیے جواز تھا اور موسیٰ کی بے رحمی پر پردہ ڈالتی بات بنا گئی، اور ایمل کو یہ بات کچھ عجیب تو لگی مگر موسیٰ سے کچھ بھی امید کی جا سکتی تھی۔ او اللہ میرے بچے کو صحت دے، ٹھیک ہے میری گڑیا، جب تک تم نہیں آتی ہم فکر مند رہیں گے۔ ایمل بھی پریشانی سے اپنی فکر کہتے اداس ہوئی اور حالے کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔
فون بند کیا حالے پیشانی پر آئی نمی ہٹاتے مڑی تو موسیٰ کو اسی وقت نہا کر بھی بجھا اور افسردہ سا شرٹ لیس آتا دیکھتی گھبرا کر پلٹ گئی۔ موسیٰ حلق تک کڑوا ہوئے تیوری چڑھا گیا۔ موسیٰ کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہ تھا۔ خوخار نگاہ اس پر ڈالتا ہوا وہ سیاہ شرٹ نکال کر 1 سیکنڈ میں پہنے اپنی جیکٹ اٹھائے مڑی، حالے تک پہنچا اور بازو سے گھسیٹ کر سامنے کیا۔ اس اچانک افتاد پر لہراتی ہوئی موسیٰ سے ٹکرائی۔ موسیٰ آپ کی طبیعت؟ ڈاکٹر نے اسے ریسٹ دی تب بھی وہ یوں کرتب بازی کرتا اپنی لہو چھلکاتی نگاہیں حالے پر گاڑے ہوئے تھا۔ اوپر سے بخار اور طبیعت ناسازی میں وہ نہا بیٹھا۔ حالے کو اس وقت موسیٰ اپنا سب سے بڑا دشمن محسوس ہو رہا تھا۔ تم مجھے سلگانے پر بزید ہو، دل تو متاثر ہوگا ہی۔ کیسے برداشت کروں اپنی بیوی کو کسی اور کی باہوں کا ہار بنا؟ میں تمہیں چھوتی ہوا تک سے دشمنی نبھا رہا ہوں۔ اس منحوس سے چمٹ کر تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا میرے بارے میں؟ پھر سے وہی جھگڑا جس کی صفائی حالے دیتی باؤلی ہو چکی تھی۔ گلے نہیں لگی تھی موسیٰ، بار بار ایک ہی مرغی کی ٹانگ نہ پکڑ لیا کریں۔ 6 سال بعد آیا وہ تو کیا ذرا سا اس کی بازو سے لگ کر مل لیا تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ دوست ہے وہ میرا۔ حالے بھی ایک سی رٹ پر بھرنا کر پھٹی۔ موسیٰ نے اپنی ہتھیلیوں کو مٹھیاں بنائے جکڑے حالے کی یہ گفتگو وہ مشکل برداشت کی۔ جیکٹ بے دردی سے زمین پر دے ماری اور اس پوری طرح حالے کے بازو کو جکڑا کہ موسیٰ کی انگلیوں سے بازو میں گڑی محسوس ہوئی۔ درد سے حالے کی آنکھیں نم ہوئی مگر مجال ہو جو موسیٰ کی حقارت کم ہوئی ہو۔ ایک دن گلے بھی مل لینا اور جواب یہی ڈھٹائی سے دینا کہ دوست ہے میرا۔ آنکھیں اور لہجہ نیم سا زہریلا کیے وہ حالے کی برداشت سے کھیل گیا۔ بے دردی سے بازو چھڑوائے حالے اس انداز سے گھوری کہ وہ نظر موسیٰ کے آر پار ہوئی۔ اتنی تنگ نظری کا مظاہرہ مت کریں کہ حالے کا دم گھٹ جائے۔ کس سے موازنہ کر رہے ہیں آپ؟ آپ ہوش میں ہیں یا نہیں؟ کیوں اپنی اور میری جان کے دشمن بن رہے ہیں آپ؟ حالے کا دل چاہا پوری قوت سے جھنجھوڑ ڈالے جو ہر حصے آری بس کسی پاگل پن میں غرق تھا۔ میں تنگ نظری کا مظاہرہ کر رہا ہوں یا تم بے باکی کا؟ تم صرف میری ہو موسیٰ کی، تمہیں دیکھنے، چھونے اور محسوس کرنے کی اجازت صرف میرے پاس ہے۔ میرے علاوہ تمہارا کسی کے ساتھ ایسا تعلق نہیں کہ یوں۔ موسیٰ شدید عتاب زدہ لہو چھلکاتی نگاہوں سے حالے کو ڈانٹ کر آخری بات پر خود ہی دانت پیسے کرایا۔ ناراض مت ہو حالے، اپنی غلطی کی سنگینی مانے موسیٰ کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کے چہرے کے قریب ہوئی روحانسی ہوئی۔ موسیٰ اسے سزا میں خود سے دوری دینا چاہتا تھا، ناراض ہونا چاہتا تھا، پر نہ جانے کیوں یہ سب ارادے اس کے جھاگ بن گئے۔ میری تکلیف کا سبب تمہاری ضد ہے۔ یو ہرٹ می حالے، لباس تو کہتی ہو پر اس کا مان نہیں نبھا سکی۔ میری تکلیف جو میں نے تمہارے سامنے بکھر کر آ دھری اسے سارے زمانے تک پہنچانے کی کوشش کر بیٹھی ہو۔ موسیٰ ہنوز آنکھوں سے ہی حالے کو جلا کر راکھ کرتا دہاڑا۔ حالے بنا کوئی بات کہے اس سے لپٹ گئی۔ رہے سہے ارادے بھی ملیا میٹ کیے وہ موسیٰ کو سخت بے بس کر گئی۔ موسیٰ، حالے اس کی کمر پر ہاتھ جکڑے اپنا منہ اس کے سینے میں چھپائے سسک اٹھی۔ مگر موسیٰ اسے کم از کم ایک رات تو اس کی حالے اس کی کمر پر ہاتھ جکڑے سسک اٹھی تھی مگر موسیٰ اسے کم از کم ایک رات تو اس کی سنگین بے رحمی کی سزا دینا چاہتا تھا۔ تبھی پوری قوت سے خود سے حالے کو الگ کیا جو پھٹی آنکھوں میں بہت سا خوف لیے موسیٰ کی برہمی پر دل تک بجھی۔ اتنی جلدی نہیں مسز موسیٰ، لیٹس گو، اور سن لو نہیں چھو سکتا تمہیں کوئی حالے، یہ بات اپنی کھوپڑی میں بٹھا لو اچھے سے۔ دوبارہ اگر تم نے میری برداشت کا ایسا سنگین امتحان لیا تو بہت برا ہوگا میکائل کے ساتھ، یاد رکھنا۔ دوبارہ سے اپنی فرش پر پڑی جیکٹ اٹھا کر گراتا ہوا وہ اس کا ہاتھ جکڑے باہر نکلا۔ حالے کو افندی ہاؤس چھوڑ کر وہ بھی جلال ولا جانے والا تھا۔ حالے کا تو دل دہل چکا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ چلتی گاڑی سے ہی کود جاتی۔ بشیر نے دونوں پکڑے جانے والے آدمیوں کو ڈرائنگ روم کی اچھی خاصی سیر کروا دی تھی۔ زخموں سے چور وہ دونوں ادھمرے ہو چکے تھے۔ بشیر اپنے چڑھائے کف واپس ٹھیک کرتا آفس میں پہنچا جہاں فاہد کسی فائل میں گم تھا۔ سر، دونوں باسط کے آدمی ہیں لیکن یہ مال باسط کا نہیں ہے، کہہ رہے ہیں ہم نہیں جانتے۔ دوسرا، وہ گاڑی اسی میں سے ایک آدمی کی تھی۔ دونوں کا کوئی کرمنل ریکارڈ بھی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے رزاق کے نئے کارندے ہیں دونوں۔ بشیر نے ناگواری سے ان منحوسوں کا ذکر کیا فاہد کو تمام صورتحال بتائی، جس کے بعد فاہد کے چہرے پر سختی آ چکی تھی۔ رزاق سے ملنا ہی پڑے گا جلد، اس کے گھر کے باہر اپنے لوگ مزید ایکٹیو کر دو بشیر۔ باقی جو لوگ موسیٰ کے پیچھے ہیں ان کی طرف سے کیا خبر ہے؟ پینسل کو انگلیوں کے بیچ گھماتا فاہد کچھ دیر سوچنے کے بعد مزید دریافت کرتے ہوئے بولا۔
موسیٰ کی مکمل سیکیورٹی نافذ لائی جا چکی ہے، فی الحال اس کی اطراف کوئی ایسا خطرہ اور شک والا معاملہ محسوس نہیں ہوا۔ جیسے ہی کوئی مشکوک حرکت نظر آئے گی وہ مجھے انفارم کر دیں گے۔ موسیٰ نے آفس جوائن کر لیا ہے اور کچھ دیر پہلے خبر ملی تھی آذر درانی نے رزاق کے گھر جا کر ملاقات کی ہے۔ بشیر کی موجودہ اطلاعات فاہد کے انتشار میں کمی کا سبب تھی۔ اپنی ٹیم کل ریڈی رکھنا بشیر، ہو سکتا ہے ہمیں ایک ہنگامی ملاقات کرنی پڑے راجو صاحب سے۔ اگر وارنٹ آ گئے کل تو باسط کی بھی دھلائی کریں گے لگے ہاتھوں۔ فاہد نے ہلکی سی مسکراہٹ اور زومانی انداز سے بشیر کو آخری تاکید کی، جس پر وہ ویسے ہی انداز سے خوشگوار سے مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ گاڑی دروازے کے باہر روکے وہ اس وقت بہت کرب میں تھا، یہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کڑے تیور کے سنگ وہ گاڑی روکتا سپاٹ سے انداز میں جبڑے بھیج گیا جو حالے کو جانے کا اشارہ تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں موسیٰ، حالے اپنی بے بسی پر گردن موڑے بھیگی آنکھوں روندھی آواز سے بولی، جس پر موسیٰ لمبا سا سانس بھرتا اس کی سمت جھکا۔ سانسیں الجھنے سے پہلے ہی وہ گاڑی کا ڈور اوپن کیے اسے جانے کا خفیف بگڑا اشارہ دے چکا تھا۔ وہ موسیٰ کے یوں کرنے پر آنسو اپنے اندر اتارتی باہر نکل کر دروازہ واپس پٹکتے گھر کے اندر لپکی۔ موسیٰ نے کن پٹی کی رگیں پھڑکاتے تیز تیز سانس لیا، سینہ سہلایا۔ گھبراہٹ، درد اور فیور سب نے مل کر موسیٰ کی طبیعت بے حال کر دی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کیے وہ واپس مڑ گیا اور حالے جو اپنی زرد رنگت اور سرخی سے اٹی آنکھیں رگڑے اندرونی سمت جا رہی تھی، اروب کو دیکھ کر رکی جو آج اداسی اور برہمی کی ملی جلی کیفیت سے پہلے سے ہلکان حالے کی مزید مشکل بننے کا سبب تھی۔ موسیٰ بھائی تجھے اتنی عجلت میں کیوں لے کر گئے؟ ذرا اس بندے میں لحاظ نہیں کہ مل ہی لیتے میکائیل سے؟ اور تجھے کیا کہا ہے اس کھڑوس ایلین نے؟ ادھر دیکھ، روئی ہے نا؟ ایک تو حالے پہلے ہی آنسوں کو روکنے میں ناکام تھی، اوپر سے اروب کی استفہامیہ نگاہیں مزید بوجھ تھی۔ نہیں بس وہ ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ اروب مل لیں گے نا، کوئی بات نہیں۔ حالے کی سرخی مائل آنکھیں اور نگاہ چرا کر بات کرنا اروب کو مزید بوجھل کر گیا۔ اسے لگا جیسے وہ اس سے سب چھپا رہی ہے اور دوست نہیں سمجھتی۔ کیوں طبیعت بگڑی؟ اب کیا ہوا؟ آخر کون سی قیامت آ گئی؟ دیکھ حالے تو مجھے پریشان کر رہی ہے میری جان۔ میں اروب کی بے انتہا بے بسی سے کی آخری کوشش پر حالے نے تعصب سے دیکھا جیسے بات ختم کرنے کی خواہش مند ہو۔ اوکے، اللہ ان کو صحت دے، جا ریسٹ کر، ڈنر لگا دوں اگر؟ اروب خود ہی حالے کی پریشان اور ضبط کی تکلیف پر بات بدل گئی۔ حالے نفی میں سر ہلاتی اندر بڑھ گئی۔ اروب نے آزردگی سے اسے جاتا دیکھا، اسے محسوس ہوا جیسے اس نے اپنی سہیلی حالے کہیں کھو دی ہو۔ دل تک اس دکھ نے کو حرام مچایا۔ ٹھیک ہو جائے گا، ایسے پریشان نہ ہو میری جان۔ بابا کے سینے پر سر رکھے وہ بنا بتائے بھی حمان کو اپنی پریشانی محسوس کروا رہی تھی۔ حاشر کمرے میں ایمل کے پاس تھا اور اروب بھی ارما کے ساتھ تھی۔ تبھی حمان سونے سے پہلے حالے کو دیکھنے آیا تو وہ بابا کا ہاتھ پکڑے انہیں اپنے پاس بٹھاتے ہی ساتھ جا لگی۔ انشاءاللہ بابا، ڈاکٹر نے کہا ہارٹ اٹیک، خدا نہ خواستہ۔ اتنی ساری طبیعت کیوں بگڑ جاتی ان کی؟ میرا دل بند ہو گیا تھا۔ حالے کی سہمی اور ہراساں کیفیت پر اب کی بار حمان بھی افسردہ تھا۔ نرمی سے حالے کے بالوں میں ہاتھ پھیرے وہ اس کی افسردگی کم نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا حالے بھی اس جیسے نرم اور مہربان دل رکھتی ہے۔ اللہ اسے شفا دے گا، تم یوں پریشان مت ہو، دعا کرو اس کے لیے کہ اس کی طبیعت سنبھل جائے۔ اس نے گھر میں کسی کو کیوں نہیں بتایا؟ رات طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو؟ حمان کو بھی سخت تشویش تھی، تبھی حالے سر اٹھائے غائب دماغی سے اسے دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ کیا تھا، شاید وہ کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوں گے۔ حالے کا اترا مرجھایا رنگ لاڈ سے دیکھے وہ اس کی پیشانی چومے مسکرایا۔ چلو اللہ کرے ایسا ہی ہو، کل ہم چکر لگائیں گے شام میں۔ اب تم بھی سو جاؤ گڑیا، اتنا سارا پریشان نہیں کرو خود کو۔ مگر دل کس کرب کا شکار تھا یہ وہ بابا تک کو نہ بتا سکی۔ جی بابا جان، حالے کی کچھ بہتر صورت دیکھے حمان اسے ریسٹ کرنے کا کہتے چلا گیا، مگر وہ سر تکیے پر دھرے سخت منتشر اور بے قرار تھی۔ موسیٰ ناراض تھا، یہ درد حالے کی رگوں سے خون نچوڑ رہا تھا۔ موسیٰ ٹھیک نہ تھا، یہ پریشانی حالے کی نیند اس کی آنکھوں سے اچک کر لے گئی تھی۔ موسیٰ گاڑی پارک کرتا سیدھا اندر آیا، اس کے سینے میں ابھی بھی درد تھا۔ چال میں واضح لڑکھڑاہٹ لیے وہ لاؤنج تک پہنچا تو صدیق بابا کو دیکھ کر مڑا جو اس کے لیے جاگ رہے تھے تاکہ کھانے وغیرہ کا پوچھ سکیں۔ موسیٰ بابا ڈنر کریں گے؟ پاس آ کر شفقت سے پوچھتے ہوئے وہ فکر مند ہوئے، وہ تھوڑا بجھا ہوا لگ رہا تھا۔ نہیں صدیق بابا، مجھے ایک ڈرنک بنا کر دیں گے آپ؟ میں آپ کو ریسیپی بتاتا ہوں، اسے فالو کریں۔ موسیٰ اپنے سینے پر ہاتھ سہلاتا یہ کہتے ہی کچن کی سمت بڑھا۔ اب کی بار وہ بھی پریشان ہوئے۔
مجھے آپ کی طبیعت کچھ، وہ موسیٰ کے پیچھے ہی اندر آتے بولے، مگر اسے خفیف سے برہم اشارے پر افسردگی سے چپ ہو گئے۔ جی بتائیں آپ کیا کیا لاؤں؟ انہیں موسیٰ کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، پھر بھی وہ متوجہ ہوئے۔ موسیٰ فریزر سے کیلے، ادرک اور دہی نکال کر انہیں تھما کر خود کرسی گھسیٹ کر سہارا لیے بیٹھا۔ اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن ہانپتے ہوئے کھولے۔ ایک بنانا کٹ کریں اسے اور بلینڈر میں ڈالیں، ½ کپ دہی ڈالیں، 1 چمچ ادرک ڈالیں پیسٹ، اور آخر میں 1 چمچ شہد۔ موسیٰ بمشکل اسے تمام اجزاء بتائے خود ٹیک لگائے ان کے تیزی سے ہدایت پر عمل کرنے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر سخت تکلیف تھی، دل بری طرح درد میں ڈوبا تھا۔ موسیٰ بابا آپ کہیں تو علی بابا کو جگا دوں، آپ کی طبیعت بہت خراب لگ رہی۔ ڈرنک موسیٰ کی دی ہدایت پر تیار کر کے اسے گلاس میں سرو کرنے کے بعد وہ موسیٰ تک پہنچے اور پریشانی سے بولے، مگر موسیٰ ہٹ دھرمی سے نفی میں سر ہلاتا انہیں روک گیا۔ میں ٹھیک ہوں، پلیز کسی کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ڈرنک صبح ناشتے میں بھی بنا دیجیے گا مجھے، تھینکس اس کے لیے، موسیٰ بوجھل آواز میں کہتا، ڈرنک کچھ سپ میں ہی مکمل ختم کرتا، واپس ان کو گلاس تھمائے کرسی پکڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ موسیٰ کا رنگ بھی بالکل زرد ہو رہا تھا۔ بابا نے اسے سہارا دیے کھڑا ہونے میں مدد کی، مگر وہ ان کو زحمت نہ کرنے کا کہتا باہر کی سمت لپک گیا۔ بیڈ تک پہنچ کر اپنی شرٹ کے مزید 1-2 بٹن کھولے بیڈ پر بیٹھا، دونوں ہاتھوں سے سر جکڑا۔ وہ سمجھ نہ پایا زندگی اس پر اتنی ظالم کیوں ہے۔ آنکھوں کے آگے دھندلاہٹ محسوس ہوتے ہی وہ وہیں تکیہ کھینچے لیٹا، ہاتھ ابھی بھی سینے پر تھا، مگر جلد ہی تکلیف کے باعث وہ بے ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ حالے بھی بے قراری سے اٹھ کر کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ دل بہت بے چین تھا، موسیٰ کی طبیعت نے اس کی بھی جان آدھی کر رکھی تھی۔ یا اللہ موسیٰ کی تکلیف میں کمی کر دیجیے گا، وہ مجھ سے ناراض ہیں اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں، میں کیا کروں؟ سخت بے تاب سی وہ ہری آنکھیں سخت بوجھل تھیں۔ نہ وہاں رات آسان تھی موسیٰ پر اور نہ ہی اس کی غائبانہ تکلیف برداشت کرتی حالے پر۔